صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد اے کہ تیرے وجود پر خالق دو جہاں کو ناز اے کہ تیرا وجود ہے وجہ وجود کائنات صلی علی نبینا صلی علی محمد اے کہ تیرا سرے نیاز حد کمال بندگی اے کہ تیرا سرے حد کمال بندگی اے کہ تیرا کمال عشق قرب تمام عین ذات اے کہ تیرے وجود پر خالق دو جہاں کو ناز صلی علی نبینا تیرے عمل سے کھل گئی تیرے بیان سے حل ہوئی تیرے عمل سے کھل تیرے بیان سے حل ہوئی منطقیوں کی الجھنیں فلسفیوں کی مشکلات اے کہ تیرے وجود پر خالق دو جہاں کو ناز اے کہ تیرا وجود ہے وجہ وجود کائنات صلی
अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि आज के दिन का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ होगा। हम अक्सर सवाल कर रहे होते हैं और मुख्तलिफ नौइयत के सवाल हो रहे होते हैं। अपने आप से सवाल ये कितना ज़रूरी होता है। कभी अपने आप से सवाल किया कि व्हाट डिफाइंस यू, ये आज का हमारा मौजू भी है। व्हाट डिफाइंस यू, कभी ये सवाल अपने आप से करें। हम अक्सर ये बात भी कर रहे होते हैं कि आपकी जो तन्हाई होती है वो डिफ़ाइन करती है आपको कि उस वक्त आप कैसा सोच रहे हैं, कैसा बिहेव कर रहे हैं, कैसा एक्ट कर रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस दिस कि हम कभी कभी किसी गैदरिंग में, किसी रिश्ते में, प्रोफेशनल लाइफ में, इवन इन पर्सनल रिलेशंस अच्छा बिहेव भी कर रहे होते हैं, अच्छी बात भी कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बरक्स यानी उस रिलेशन के बगैर अगर आप इसको देखें, उस गैदरिंग के अलावा आप देखें, उस वक्त अगर हम उसके मुनाफी बिहेव कर रहे हैं या एक्ट कर रहे हैं या सोच रहे हैं, एक राय है, आपका कोई एप्टीट्यूड है, दैट इज़ एक्चुअल यू। अच्छा, इसमें दो बातें आ जाती हैं। एक ये कि वाकई आपकी तन्हाई आपको डिफ़ाइन कर रही होती है। दूसरा एक राय ये भी आती है सभी के लोग ये बात करते हैं कि वो जो हम अक्सर कहते हैं दिल का बहुत अच्छा है, वो कहते हैं वो बात अपनी जगह, दिल के आप अच्छे हैं या नहीं अच्छे, जो आप एक्ट कर रहे हैं, जो आपने बात की है, जिससे आपने लोगों को मुतासिर किया है, दैट्स व्हाट यू आर। और अगर आपके अल्फाज ने किसी को बुरी तरह से मुतासिर कर दिया है तो आपके लिटरली आपके दिल के अच्छे होने का कोई क्या करे। हम कहते हैं हम बड़े ब्लॉन्ट हैं जी, हम तो जो भी है मुंह पे बोल देते हैं, ऑनेस्ट, हम तो बड़े ऑनेस्ट हैं। नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। आप ऑनेस्ट ज़रूर होना चाहिए आपको, लेकिन यू शुड नो कि आपके अल्फाज का चुनाव क्या है। चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं, आपका तरीका बहुत मैटर करता है, आपकी तमीज़ बहुत मैटर करती है, आप किस तरह से उस चीज़ को कन्वे करते हैं वो बहुत मैटर करता है। सो एक डिसेंट तरीके से अपनी बात को कम्युनिकेट करना, ये आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। और वाकई एक जब हम सर्टन इन्वायरमेंट में होते हैं, एक सिचुएशन में होते हैं, तो हम तो अच्छा एक करेंगे ना। अब हमेशा जब डोमेस्टिक वायलेंस की बात आती है तो अक्सर जो है वो मर्द हजरात ही बात जब उनसे पूछा जाता है वो कहते हैं जी मुझे बड़ा गुस्सा आ गया तो मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। आप अपने बॉस पे तो गुस्सा नहीं उतारते, आपको गुस्सा आए तो आप फाइल पटक देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रीम में बात कर रही हूँ, आप इस्तीफा दे देंगे, कमजोर पे गुस्सा, आप नौकरी छोड़ देंगे, आप नौकरी छोड़ देंगे, लेट्स सपोज। ये एक्सट्रीम केसेस में बता रही हूँ। वरना ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, सर झुका के बात सुनी और ऑफिस से बाहर चले गए, थोड़ी देर बाद आप नॉर्मल हो जाते हैं, गुस्सा आपका उतर जाता है। तो ये जो आपसे वीक आप जिसको समझ रहे होते हैं ना, आपको नज़र आता है कि हाँ यहाँ पर जो है अगला मुझसे वीक है, वो इमोशनली वीक भी हो सकता है, वो फिजिकली वीक भी हो सकता है, स्ट्रेंथ भी आप, तो उस पर्सपेक्टिव से आप उसके ऊपर सारा गुस्सा भी उतार देंगे, आप हाथ भी उठा लेंगे। तो ये वाली चीज़ है कि एक सर्टन सिचुएशन में तो आप एक्ट जो कर रहे हैं आप कर रहे हैं। अगला बंदा कहेगा यार कितना अच्छा बंदा है, बॉस ने इतना कुछ कह दिया, बॉस भी कहेगा कैसा मेरा एम्प्लॉय है, वो चुपचाप मेरी बात सुन के चला गया। बट नहीं, आपके सामने जब वीक इंसान आता है, आपको लगता है कि वो वीक है और आपकी स्ट्रेंथ उससे ज़्यादा है, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, आप किस तरह से उस इंसान के साथ एक्ट करते हैं, उस सिचुएशन से निकल के, वो डिफाइन करता है आप कौन है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो बिहेवियर होता है ना वो फिर ये डिसाइड ना करे कि अच्छा इस सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे इस तरह से बिहेव करना है और उसी सिचुएशन में किसी और के साथ मुझे डिफरेंट बिहेव करना होता है। ये बड़ा एक मामला है जिस पे हमने सोचा कि आज हम आपसे बात भी करें। अपने गिरबान में झांकना बड़ा ज़रूरी होता है। सम हाउ चूँकि हम सब कहीं ना कहीं गलतियाँ कर रहे होते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रियलाइजेशन फर्स्ट एंड देन उसको करेक्ट करना। वो जो एक बात होती है ना सभी, हम अक्सर कहते हैं वो जो बीपी का मसला है ना, बीपी हाई हो गया था या तबीयत तो ऐसी थी, इलाज कराएं। बीपी की दवाई खाओ भाई, अपनी डाइट ठीक करो, अपना लाइफस्टाइल ठीक करो, ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं कि अपने ऊपर काम किया जाए। आपको कोई साइकोलॉजिकल इशू लग रहा है तो प्लीज़ थेरेपी लें। एंड नो मैटर व्हाट एज यू आर इन,
work on اور yourself. بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں جو تھیراپی بڑی ایکسپینسو ہے. ٹھیک ہے پرائیویٹ ایکسپینسو ہے. آپ کے پاس اتنے آن لائن پلیٹفارمس ہیں, آپ کے پاس اتنے آن لائن ایک طرح سے میں کہوں گی ویڈیوز ہوتی ہیں, ٹیوٹوریلس ہوتے ہیں, بہت سارے سیشنس ہوتے ہیں جو آلریڈی اویلیبل ہوتے ہیں آن لائن. اینی ہاؤ یہ چیز بھی ضرور ہے, پر ہمارے گورنمنٹ بھی وہاں پہ بھی ہاسپٹلس ہیں, آپ وہاں پہ رجوع کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کوئی چیز فکس کرنا چاہتے ہیں تو وہ چیز فکس ہو سکتی ہے, بٹ شرط یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہوں. یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کو پہلے غلطی کا اندازہ ہو جائے, ادراک ہو جائے, اور پھر اس کو درست کرنے کی سمت میں آپ چلنا شروع کر دیں. اینی ویز یہ آج کی اس بات کے ساتھ لیں گے آپ سے ایک بریک کی چھوٹی سی اجازت, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو آج کے ڈفرینٹ موضوعات کے ساتھ دوبارہ سے آپ ہمارے ساتھ ہوں گے ان دس شو دیٹ از رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. آج پروگرام کے آغاز میں ہم نے ایک سوال بھی اٹھایا تھا کہ واٹ ڈیفائنز یو. اس پہ تھوڑی سی بات میں نے اور سبین نے بھی کی تھی. ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں نا کہ رنگ ڈیفائن نہیں کرتا, نسل ڈیفائن نہیں کرتی, آپ کس قبیلے سے, کس شہر سے, کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ نو دیٹ ڈزنٹ ڈیفائن یو. وہ تقویٰ, پرہیزگاری وہ ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے آپ کو ایز اے ہیومن کہ آپ کیسے ہیں, اور آپ کسی کو کیسے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ ڈیفائن کرتا ہے. آپ کیسے انسان ہیں Yes. یہ ڈیفائن کرتا ہے. ہم یہی بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اپنے لیول کے لوگ یا اپنے سے اوپر لیول کے لوگ جنہیں ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے تو ہم جی کر رہے ہوتے ہیں, ان کو ہم رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں. لیکن کیا جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری نظر میں جو سوسائٹی کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہم سے تھوڑا لوور کلاس ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ اچھا یہ ہم سے نیچے ہیں یا ہم سے ویک طبقہ ہے, ہم اس کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں. اصل تو یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کون ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. آج ہم کیوں نا گلوبل کانسٹیٹیوشن کی بات کریں, عالمی آئین کی بات کریں. سو اس کے لیے فوراً سے مائنڈ میں ہمارے آ جاتا ہے خطبہ حجۃ الوداع. کیسے اس نے دین کو مکمل کیا, اس ایک خطبے نے کیسے پورا کوڈ آف کانڈکٹ سمجھا دیا, بتا دیا, سب کے حقوق واضح کر دیے, فرائض واضح کر دیے. آج اس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا مذہبی اسکالر ہیں خورشید ندیم صاحب, ان کو ویلکم کرتے ہیں. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. منشور دے دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اور ناٹ جسٹ کہ مسلمانوں کو, پوری انسانیت کے لیے ایک منشور سامنے آ گیا. تو میں ضرور چاہوں گا کہ جب ہم برابری کی بات کرتے ہیں سو بہت کلیئرٹی کے ساتھ اس خطبے میں سامنے آتا ہے, یہیں سے گفتگو اگر ہم آغاز کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو خطبہ حجۃ الوداع ہے, اس کی دو بڑی امپارٹنٹ اسپیکٹس ہیں جس کو سامنے رکھنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد صرف ایک حج کیا. بالکل, وہ آپ کا پہلا حج بھی ہے اور آخری حج بھی ہے. اسی نسبت سے اس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں, جو کچھ آپ نے وہاں فرمایا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک خطبہ نہیں ہے, یہ کئی خطبوں کا مجموعہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ابلاغ کے ذرائع یہ نہیں ہوتے تھے, کوئی لاؤڈ سپیکر موجود نہیں تھا اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کا. تو یہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا, آخری حج تھا, تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے. آپ یوں کہیے کہ پوری امت مسلمہ جو اس وقت تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو تھی. تو اس میں بے شمار چیزیں آپ نے بیان فرمائیں, اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ بھی فرمایا کہ یہ ممکن ہے کہ اگلے سال میری تم سے ملاقات نہ ہو, گویا یہ اشارہ دے دیا کہ میرا آخری خطبہ ہے. تو اس موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو کہ تم پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو آج. تو دو بڑے خطبے آپ نے عرفائے. ایک تو جب آپ میدان عرفات میں تشریف لائے نماز منا سے, تو ایک جو آج کل بھی ہوتا ہے مسجد نمرہ میں جو بڑا حج کا خطبہ ہوتا ہے, ایک تو خطبہ آپ نے وہاں ارشاد فرمایا, ایک منا میں خطبہ ارشاد فرمایا. پھر آپ مختلف جگہوں سے جب گزرتے تھے تو لوگ سوال کرتے تھے, کوئی نصیحت کسی کو کر دی, کسی نے کوئی بات پوچھ لی, تو آپ نے اس کو بتایا کہ یہ فلاں مسئلہ اس طرح کا ہے. بلکہ ایسا بھی ہے کہ بعض چیزیں جو دنیاوی نوعیت کی بھی ہیں وہ بھی لوگوں نے آپ سے پوچھی. مثلا ایک آدمی نے پوچھا کہ فلاں بیماری میں کیا فلاں چیز ہم استعمال کر سکتے ہیں, تو آپ نے کہا ہاں اللہ نے جو مرض بنایا ہے تو ساتھ اس کی شفا بھی بنائی ہے, تو تم کر سکتے ہو. تو یہ کوئی بظاہر دینی بات نہیں ہے, ایک دنیاوی بات ہے. لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا تھا کہ آج گویا ہماری اجتماعی ملاقات آخری ہے, تو جو کچھ بات مجھ سے پوچھنی ہے تو پوچھ لیں. تو یہ سگنیفیکنس ہے اس کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گویا آخری بڑے اجتماع سے خطاب ہے. اس لیے اس موقع پر جو کچھ آپ نے فرمایا اس کی نوعیت یہ ہے کہ وہ تا قیامت اب ایک عالمگیر
ہدایت نامہ ہے انسانیت کے لیے جو آپ دے رہے تھے، اور وہ ایک چارٹر ہے بنیادی طور پر جو آپ نے لوگوں کے سامنے رکھا کہ آج کے بعد لوگ اگر اپنے باہمی تعلقات، اپنی انسٹیٹیوشنز کو کسی اصول پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو وہ میں آج بتا رہا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہالت کا دور آج ختم ہو گیا، عہد جاہلیت ختم ہو گیا، آج سے اسلام کا دور شروع ہو رہا ہے۔ تو گویا آج وہ ایک نیا عالمی نظام، ایک نیا عالمی چارٹر دنیا کو دیا جا رہا ہے، اور اس کی پھر اساسات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور سب سے بڑی اساس تو وہ فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد پھر میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی کارے کو کسی گولے پر، اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ برتری کا اب صرف ایک ہی معیار ہے، اور وہ جو قرآن مجید نے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی وہ آیت پڑھی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے ہاں اب وہی سب سے معتبر ہے جو خدا سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، اس کی احکام کا سب سے زیادہ پابندی کرنے والا، اور اخلاقیات کی سب سے زیادہ پرورش کرنے والا ہے۔ تو گویا آپ نے ایک نئے عہد کی بشارت دی، ایک نئے عہد کی بنیاد رکھی جس میں انسانیت کی برتری جو ہے وہ اس لیے آپ نے فرمایا کہ آج سے جاہلیت کے دور کی ہر رسم میرے قدموں کے نیچے ہے۔ یعنی اس سے پہلے کیا ہوتا تھا آپ کو معلوم ہے، اس کا سوشل کانٹیکس اگر آپ سامنے رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، قبائل ہیں، قبیلے کی برتری ہے، میں اس سے برتر ہوں، میرے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ وہاں کی شاعری اس وقت کی آپ پڑھیے، اپنی برتری کے قصیدے آپ لکھ رہے ہیں، میں تم سے افضل ہوں، میں آپ سے افضل ہوں، میں فلاں سے افضل ہوں۔ تو اس کانٹیکس میں عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مردوں آپ کو پتہ غلامی کا ایک نظام پورا موجود ہے۔ اس پس منظر میں آپ فرما رہے ہیں کہ آج کے بعد کوئی برتری نہیں ہے، کوئی عربی اجمی ختم، آج کے بعد بس برتری کا ایک ہی معیار ہے۔ تو وہ جو بالکل ایک نیا آپ جو کہیے کہ ایک لائن آف تھنکنگ، ایک سوچ کا ایک نیا زاویہ، انسانیت کے درمیان اقدار کی بنیاد پر برتری کا احساس اور رنگ و نسل کی ہر بنیاد کو ختم کر کے آپ ایک نیا عالمی چارٹر، ایک نیا نظام دے رہے ہیں۔ تو یہ گویا آپ یوں سمجھیے کہ تاریخ میں ایک بڑا شفٹ ہے۔ پوری انسانی تاریخ کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اس سے پہلے کی یعنی ارسطو جیسا آدمی غلامی جیسے انسٹیٹیوشن کی سپورٹ کرتا ہے، اس کو ٹھیک سمجھتا ہے، عورتوں کو کم تر سمجھتا ہے، یہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ اس پس منظر میں آپ فرما رہے ہیں کہ اب یہ خطر ختم، کوئی نسلی تفاخر نہیں ہے، کوئی جنڈر تفاخر بھی نہیں ہے، سب برابر، سب برابر ہیں اللہ کی سر۔ نظر میں۔ ابھی بھی آج بھی ہم بیک گراؤنڈ کی بیسس پہ، چاہے وہ کسی کا کوئی اسلامک بیک گراؤنڈ ہو یا سوشل سٹیٹس ہو، ہم اس پرسپیکٹو سے بھی اگر دیکھیں تو ہم برتری ہم نے اپنی سوسائٹی میں خود بنائی ہوئی ہے کہ وہ فلانا اس کا کیونکہ بیک گراؤنڈ صدیوں سے یہ چلتا آ رہا ہے تو یہ زیادہ معتبر ہے، اور جو دوسرا ہے اس کے جو حیثیت ہے وہ تھوڑی کم ہے، یا ہم اس کو اس لیول پر نہیں ٹریٹ کر رہے ہوتے، اور دوسری کے ٹریٹمنٹ بہت زیادہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اس پرسپیکٹو سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں کہیں پر بھی قرآن و سنت میں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی، برابری اللہ کے احکامات بھی اسی میں ہیں، اور جس طرح آپ نے آیت بھی کی کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور جو اللہ کے سب سے معتبر وہ ہے، جو سب سے بڑی بات قرآن میں سب سے بڑی بات کہہ دی گئی ہے، تو ہمارے لیے تو قرآن ہے نا، قرآن سے اوپر کیا ہے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہمارے لیے سنت ہے۔ ہم نے وہاں پر بھی خطبہ حجۃ الوداع میں بھی یہ بات آپ نے بھی بہت اچھے سے کلیئر کی، اور ہم ہمیشہ سے بچپن سے ہمیں اسکولس میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ یہی پڑھایا جا رہا ہوتا ہے کہ کسی کو کسی پر برتری نہیں ہے، کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ تو یہ وہ دور آپ نے بتایا کہ وہ ختم ہو گیا، لیکن آج بھی بہت سارے لوگ ہیں، سوسائٹی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو کہ اس دور سے پہلے والا جو دور ہے جس کے خاتمے کی بات ہو رہی تھی، اسی سوچ کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور یقین جانیں ان کے سامنے بیٹھ کر آپ یہ بات کہہ بھی نہیں سکتے کہ نہیں سب برابر ہیں، آپ برابری کے ساتھ سب کو ٹریٹ کریں۔ جی ہاں، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلاب ہے وہ سب ان سارے تعصبات کے خاتمے کا اعلان ہے۔ آپ دیکھیے ایک طبقے کی مثال بطور خاص میں دوں گا، وہ ہے غلام۔ یہ بھی اس دور کی معاشرت ہے جس میں غلام رہتے ہیں، تو غلاموں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص لوگوں کو متنبہ کیا کہ دیکھیں اب کیا وہ جو وحدت الہ اور وحدت آدم کا تصور ہے کہ تمہارا اور ان کا پروردگار ایک ہے، تمہارا اور ان کا باپ ایک ہے، یعنی تم سب آدم کی اولاد ہو، اور دیکھو جو خود پہنو وہ ان کو پہناؤ، جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، اور ان سے کوئی کام ان کی یعنی ان کی جو قوت ہے اس سے زیادہ نہ لو، اور اگر کام زیادہ تو ان کے ساتھ ہاتھ بٹاؤ، اور اگر ان کی غلطی کو اتنی بڑی ہے ان سے ہو گئی کہ تم ان کو معاف نہیں کر سکتے تو پھر ان کو چھوڑ دو،
کسی اور کے حوالے کر دو، لیکن یہ تمہیں اجازت نہیں ہے کہ ان پر تشدد کرو. یعنی تم سمجھتے ہو کہ بڑی غلطی ہو گئی، میں معافی نہیں کر سکتا، تو پھر اس کے باوجود یہ نہیں کہ تم ان کو مارو گے یا ان کو سزا دو گے، اب پھر چھوڑ دو ان کو، کسی اور کے حوالے کر دو. اب آپ بتائیے کہ یہ وہ لیول ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو کہاں سے اٹھا کے کہاں پہ لے جا رہے ہیں. بدقسمتی سے یہ ہوتا ہے کہ ہم انسان ہمیشہ سے ہدایت سے دور رہتا ہے، اس کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، اس کے اندر ایک برتری کا احساس ہوتا ہے. یہ جو خاص طور پہ بر صغیر میں یہ معاملہ ہوا کہ برہمنزم، آپ کو معلوم ہے کہ ہندو معاشرت قدیم سے ہزاروں سال سے ہندوستان میں ہے، تو ایک برہمن کلچر ہے، ایک برہمن ہے، ایک کھتری ہے، ایک شودر ہے. اب کم سے کم تر شودر کو حق آج بھی نہیں ہے کہ وہ برہمن کے ساتھ ایک چارپائی پر اس برتن میں کھا لے، یہ حق بھی نہیں ہے. تو یہ قدیم سے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے دور سے چلا آ رہا ہے. یہ ہندو مذہب آپ کو پتہ ہے کہ ہزاروں سال پرانا یہ مذہب ہے اور اس کے اندر یہ روایت پائی جاتی ہے. تو انسان کو بدلنے میں بہت وقت لگتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی معاشرت میں تو اس کو بدل دیا، لیکن ہم ہندوستان میں جب آ جاتے ہیں تو ہندوستان میں بھی مسلمانوں کے آنے کے بعد ایک ٹریڈیشنل چینج آئی، وہ پھر وقت لگا بدلتے بدلتے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ہمارے ہاں وہ روایت پائی جاتی ہے کہ لوگ کمتر اور زیادہ ہونے کا، یہ جو کمی کا لفظ ہے آپ دیکھیں ذات کے طور پر، ذات پات کا. کمی کیا ہے؟ کمی اصل میں پیشے ہیں مختلف. کوئی آدمی جوتے بناتا تھا، کوئی آدمی کپڑا بناتا تھا. یہ کمی کام سے ہے، کمی وہ کرنے والے. تو ہم نے یہ کہا کہ جو یہ کام کرتے ہیں، حالانکہ ان کو تو برتر ہونا چاہیے. جو جوتے بناتا ہے، جو محنت کرتا ہے، جو کپڑا سیتا ہے، وہ تو برتر آدمی ہے کہ انسانیت کو لباس پہناتا ہے، انسانیت کو ننگے پاؤں پھرنے سے روکتا ہے. ہم نے اپنے اسی ٹریڈیشن میں رہتے ہوئے اس کو کمتر کر دیا، اس کو ایک گویا درجہ انسانیت کا نہیں دینے کے لیے ہم تیار ہوئے. تو یہ پرابلم بر صغیر کی معاشرت میں بہت پایا جاتا ہے اور بدقسمتی سے آج بھی پایا جاتا ہے. خواتین کے بارے میں آپ دیکھیے، یہ آج بھی یہی صورتحال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں خواتین کا خاص طور پہ ذکر کیا. اس کی وجہ وہی پرانی معاشرت آپ دیکھیے نا، آپ سنتے ہیں کہ کیسے بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو بڑا ایک عذاب سمجھا جاتا تھا. تو آپ نے اس خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ دو طبقوں کا، یہ انہوں نے آپ سے فرمایا دو کمزور طبقے ہیں جن کے بارے میں بطور خاص تمہیں وصیت کرتا ہوں، ایک یتیم اور ایک خواتین. یعنی یہ وہ طبقے ہیں کہ جن کے ساتھ زیادتی ہوتی آئی ہے. تو میں تمہیں خاص طور پہ خبردار کر رہا ہوں کہ ان کے بارے میں تم نے کیسے ان کا خیال رکھا. یعنی ان دو پہ زیادہ سٹریس کیا زیادہ دیا، اس لیے کہ کمزور طبقات تھے نا. باقیوں کو تو چلیں لوگوں کو احساس تھا، لیکن جن چیزوں کے بارے میں سوسائٹی اتنی حساس نہیں تھی تو اس پہ اس کو اتنا زیادہ سینسیٹائز کیا. آپ سچ دیکھیں، آپ اس خطبے میں اسی طرح جیسے خواتین کی میں نے بات کی، غلاموں کی بات کی، اس میں ہم نے دیکھا کہ لڑائیاں بہت ہوتی تھیں. لوگ ایک دوسرے کو مارتے تھے اور ایک دوسرے کے خلاف عزت و آبرو کا کوئی تحفظ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سینسیٹائز کیا لوگوں کو. اور آپ دیکھیے رسول اللہ علیہ وسلم کا اسلوب کیا تھا. آپ نے لوگوں سے کہا لوگوں بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے. تو اب ظاہر سب کو پتہ ہے ذی الحج ہے، سب یعنی یہ سوال، لیکن یہ ہوتا ہے نا ایک آپ توجہ کرنا چاہتے ہیں. لوگوں نے سوچا کہ شاید رسول اللہ اس مہینے کا نام بدلنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ذی الحج ہے. تو آپ نے فرمایا ہاں یہ ذی الحج ہے. آپ نے کہا کہ یہ کون سا شہر ہے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ مطلب اللہ کے رسول کو بہتر معلوم. آپ نے فرمایا کہ یہ بلد امن ہے، یہ بیت الحرام ہے. آپ نے فرمایا یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سا دن ہے. تو لوگوں نے کہا یہ یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس دن کی، اس مہینے کی، اس جگہ کی جو حرمت ہے، انسان کی جان، اس کی عزت و آبرو کی حرمت اتنی ہے جتنی اس دن کی. یعنی آپ ذرا اس سے بڑی بات نہیں کہی جا سکتی. صحیح بات ہے. یعنی یوم عرفہ جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے بڑا دن ہے، انسانی سال کا سب سے بڑا دن ہے. یہ وہ دن ہے کہ جب آپ کوئی دعا بھی کرتے ہیں تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. یوم عرفہ کا یہ مقام ہے. اور پھر زمین پر بیت اللہ سے بڑی جگہ کوئی نہیں ہے، کوئی جگہ اس کی عزت و احترام کی. ذی الحج سے بڑا مہینہ اس معنوں میں کوئی نہیں ہے کہ آپ اتنی بڑی باتیں کرتے ہیں. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کی جو حرمت ہے وہ ایک انسانی جان کی حرمت ہے، انسانی عزت کی حرمت ہے. تو آپ کو کس طرح سینسیٹائز فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں کو حساس ہو جانا چاہیے کہ کسی کی جان کی طرف ہاتھ نہیں، کسی کے مال کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانا، کسی کی عزت و آبرو کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانا. ان کو وہ حرمت اللہ نے دے دی ہے کہ جو اس شہر اور اس دن کو حرمت دے دی. تو اس طرح سے آپ نے لوگوں کو سینسیٹائز کیا. یعنی یہ کوئی معمولی، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ بڑی تبدیلی جو انسانی تاریخ میں آ رہی ہے اس کی آپ گویا آپ بنیاد رکھ رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا، ہم اگر اس یہ خطبہ حجۃ الوداع کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اس میں جو پیغام تھے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں کی، جس طرح خواتین کے لحاظ سے، بوڑھوں کے لحاظ سے بات چیت کی گئی اسپیسیفکلی، کیا
مغربی معاشرے نے بھی ان چیزوں کو اپنایا جن کو شاید ہم اپنا تو رہے ہیں, شاید اس طرح سے نہیں اپنا پائے. ویسٹ نے کیا ان چیزوں کو اڈاپٹ کیا, اور اس طرح کی چیزوں کو اڈاپٹ کر کے کیا انہوں نے ترقی حاصل کی, آگے بڑھے وہ کسی طرح سے؟ میرا خیال ہے بعض چیزوں میں تو وہ ہم سے برتری لے گئے, یہ ہمیں اعتراف کرنا چاہیے. مثال کے طور پر یہ جو ذات پات کا ایشو ہے, یہ جو ہمیں ہمارے پیغمبر ہمارے رسول سکھا رہے ہیں جاتے جاتے دنیا سے کہ اس کے بارے میں کوئی عربی اجمی کا امتیاز نہیں ہے, یہ مغرب نے یہ اچیو کر لیا ہے. مغرب میں اب یہ کمی جمی کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا. آپ چلے جائیں, جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان سے آپ پوچھ لیں, وہ مغرب میں اب انسانیت کی یعنی ایک سطح پہ برابری کی سطح پہ لوگوں کو قبول کر لیا گیا. تو میرا خیال ہے ہمیں بطور مسلمان اس پہ سوچنا بھی چاہیے اور اعتراف بھی کرنا چاہیے کہ مغرب اس معاملے میں ہم سے آگے نکل گیا. اسی طرح جو جینڈر بائسز ہیں خواتین کے بارے میں, اس میں بھی مغرب ہم سے آگے نکل گیا. یعنی مغرب نے وہ جو جینڈر ڈسکرمنیشن آج بھی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے, خواتین کے بارے میں ہمارے جو تصورات ہیں وہ نہیں ہیں, حالانکہ ہمارے دین نے سب سے پہلے سکھایا ہے. تو مغرب اس معاملے میں بھی ہم سے آگے نکل گیا. تو بہت ساری چیزوں میں وہ ہم سے پیچھے ہے, اس کی اخلاقی نظام کے اندر بہت ساری ایسی کمزوریاں آ گئی ہیں جو اللہ کا شکر ہے کہ ہم ابھی تک بڑی حد تک محفوظ ہیں, اگرچہ وہ ہمارے اندر بھی آ گئی ہیں. لیکن یہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں میرا خیال ہے مغرب کو فوقیت حاصل ہو گئی. انہوں نے ہم سے آگے بڑھ کر یہ چیزیں, یہ جس چیزوں کو آپ ہیومن رائٹس کہتے ہیں, جو یہ یونائٹڈ نیشنز کی چارٹر میں جو ابھی آ کے بیان ہوئی ہیں, یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 1500 سال اب ہونے والے ہیں, تو ہمیں اس سے پہلے بتا چکے ہیں, آپ ہمیں یہ ہدایات دے چکے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک چیز کو کہتے ہیں لمحہ فکریہ, کہ ہماری تعلیم, ہمارے پیغمبر کی تعلیم. اچھا آپ یہ دیکھیے مغرب میں بھی چونکہ اس کی بنیادی جو نظام اخلاق ہے وہ کرسچن نظام اخلاق ہے, تو وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر مبنی ایک ہے. چونکہ اللہ کے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو, حضرت مسیح علیہ السلام ہو, سب ایک ہی دعوت دینے آئے ہیں, اور انسانوں کے درمیان وہی بات کہ برتری کا معیار جو ہے وہ تقویٰ, خدا خوفی, حضرت مسیح کی تعلیمات بھی یہی تھی. تو چونکہ ویسٹ کے جو نظام اخلاق ہے اس میں بھی بنیادی جو ایک کردار ہے وہ مسیحیت کا ہے, مسیحی مذہب کا ہے, اور وہ بھی اوریجنلی چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ایک دین ہے. تو ان کے ہاں پھر یہ حضرت مسیح نے جیسے انسانوں کے درمیان ایک ہونے کا, انسانی حقوق کی بات کی, پڑوسیوں کی حقوق, آپ دیکھیے ان کا خاص طور پہ پہاڑی کا جو واز ہے حضرت مسیح کا, آج بھی بائبل میں آپ پڑھیے تو آپ کو لگے گا کہ کیسے پیغمبر خطاب فرماتے ہیں, کیسے ایک پیغمبرانہ بصیرت کا اظہار ہوتا ہے. تو آپ نے بھی لوگوں کو اصل میں یہی سکھایا تھا. اور آپ بائبل پڑھیے تو حضرت مسیح کا جو بڑا کرٹیسزم ہے اس وقت کے علماء, اس وقت کے مذہبی لوگوں پر ہے کہ جو کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں, خود عمل نہیں کرتے, لوگوں کو نصیحت کرتے. تو یہ تسلسل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے آخری رسول ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت کا تسلسل ہے جو حضرت آدم سے لے کے حضرت مسیح تک آئی تھی. تو ایک ہی بات اگر مغرب میں ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں تو میرا خیال ہے اس میں حضرت مسیح کی تعلیمات کا اثر ہے, جس میں آپ نے برابری کی بنیاد پر انسانوں کے ساتھ سیکھا. انہوں نے سیکھا, بدقسمتی سے ہم پیچھے رہ گئے. تو ہمیں یہ ربیع الاول جو ہے یہ اس میں ہم مناتے تو ہیں, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جلسے جلوسوں کے ساتھ کیا ہم آپ کی تعلیمات کو بھی قبول کر رہے ہیں. اگر ہمارے معاشرے کے اندر وہ اسی طرح کی اونچ نیچ ہے, ہم ابھی اپنے ملازمین کو, اپنے ماتحتوں کو حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم آج بھی خواتین کو ان کا مقام دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو یہ کیا جلسے جلوس ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں معتبر بنا سکیں گے؟ آپ تو یہ دیکھیں گے نا کہ جو بات میں کہہ کے گیا تھا آخری خطبے میں, کہ اس پہ عمل بھی ہم نے کیا. تو یہ بڑی امپارٹنٹ میرا خیال ہے ایک ویک اپ کال ہے ہمارے لیے ربیع الاول کے اندر, کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کس طرح متاثر, کس طرح وابستہ ہوتے ہیں. سر بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ عمل. ہم اکثر بات بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ سوچ کیا رہے ہیں, کہہ کیا رہے ہیں, اس کی اپنی امپورٹنس ضرور ہو سکتی ہے, لیکن آپ عمل کیا کر رہے ہیں, ایکچولی پریکٹس کیا کر رہے ہیں, دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک جی رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ہماری خواتین ہر فیلڈ میں آگے جا رہی ہیں, اور بہت ساری ایسی فیلڈ جہاں پر ہوتا ہے نا بزنس رن کرنا ہے, ریسٹورنٹ رن کرنا ہے, تو ہوتا تھا جی بھائی کو ساتھ ملا لو, اچھا بھائی شروع کر لیتا, اس کی ہیلپ کر دو. اگر کوئی لڑکی کرنا چاہ رہی ہوتی تھی, اونرشپ نہیں دی جا رہی ہوتی, ٹرسٹ نہیں کیا جا رہا ہوتا. بٹ ہماری خواتین اب اس فیلڈ میں بہت آگے ہیں, فوڈ بزنس میں بہت آگے ہیں.
रेस्टोरेंट्स रन कर But I रही think हैं. still it's challenging for them. हाँ, क्योंकि वो it राय is. वही है ना कि अच्छा वो किचन में सिर्फ मर्द ही हमें काम करते नजर आ रहे होते हैं. बिकॉज मुझे याद है इसी तरह एक मीटिंग में बैठे थे, बिकॉज माई वाइफ वांटेड टू स्टार्ट दिस. तो जब हम बैठे उस मीटिंग में तो उन्होंने कहा कि नहीं अब मुश्किल हो जाएगी आपको, आप नहीं डील कर पाएंगे बिकॉज ज़्यादा शेफ्स में वो मेल ही हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है. दैट्स व्हाट परसेप्शन ये इज. लोग यही कहते हैं ऑब्वियसली. एंड देन वेंडर्स को डील करना, Yes. डिफरेंट कस्टमर्स को डील करना, आई एम श्योर कि ये बहुत डिफिकल्ट होता होगा. बट आज ज़रा जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करें. हमारे साथ एक ऐसी ही एंटरप्रेन्योर मौजूद हैं जिन्होंने कुछ टाइम पहले जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट किया और बहुत कम अरसे में उसको बहुत अच्छा इस्टेब्लिश भी कर लिया, बहुत अच्छा रिस्पांस भी है. बट उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, उन्होंने कैसे स्टार्ट किया और क्या उन्हें भी भाइयों की मदद लेने की ज़रूरत पड़ी है इसके अंदर. मदद लेने में कोई बुराई नहीं होती अगर आप ले भी रहे हैं मदद, बट फैमिली सपोर्ट इज इंपॉर्टेंट. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. बट एट द सेम टाइम इफ़ यू डोंट हैव दैट सपोर्ट और आपको इफ़ यू डोंट नीड दैट सपोर्ट, आप खुद से सब कुछ कर सकते हैं, तो वाई नॉट. एक ट्रस्ट अपने आप पे करना भी और फिर सोसाइटी का, फैमिली का भी आप पे ट्रस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे साथ मौजूद हैं जी मुना खान. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप मुना? सलाम. बहुत शुक्रिया मुना प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए. कैसे ख्याल आया कि इससे पहले आप एजुकेशन की फील्ड में थी एंड देन आपने स्विच किया और अब आप जो है वो रेस्टोरेंट रन करी हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आई हैं. ये स्विच करने का क्या मकसद था? एक्चुअली मैं मोर देन 10 years आई हैव स्पेंट इन एजुकेशन फील्ड. तो मुझे लगा कि रोज़ाना की एक ही रूटीन चल रही है और वो एक ही चीज़ें हम करते आ रहे हैं, तो आई शुड डू समथिंग डिफरेंट. और इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना फूड बिज़नेस स्टार्ट कर लूँ. और इट वाज माय सडन डिसीजन. ये नहीं था कि मैंने बहुत पहले इसके बारे में बहुत कोई प्लानिंग की और इस तरह से की, बट मोर देन 2-3 months आई हैव स्पेंट ओवर हियर और ये सारी चीज़ें मैंने देखा और देन आई स्टार्टेड ओके. माय ओन कैफे. नॉर्मली होता है ना मुना कि आप जिस फील्ड में होते हैं आप उसी में आगे जा रहे होते हैं. जी. हम पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं एक फील्ड के साथ ही. स्विच करना, यू नीड करेज फॉर दैट एक्चुअली, कि आपने एक जगह पे अपनी स्पेस बनाई होती है, इतने साल लगाए होते हैं, आप एक मकाम तक पहुंचे होते हैं, आपको उस पर ग्रोथ भी फॉर श्योर नज़र आ रही होती है. बट ये सोचना कि नहीं मुझे कुछ और करना है, यू नीड करेज फॉर दैट. आपने वो करेज अपनी यूज़ भी किया, आई मस्ट से दैट, कि 10-12 साल का एक्सपीरियंस है इन एजुकेशन, बट स्विचिंग इट, ट्रांजिशन फ्रॉम एजुकेशनिस्ट टू दिस फूड बिजनेस थिंग. क्या चैलेंजेस हैं? सबीन ने भी कहा चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस थे जो आपने फेस किए? देखें, जब क्योंकि आई वाज अ वेरी पैम्पर्ड चाइल्ड ऑफ माय फैमिली, तो जब मैं यहाँ आई, डिफरेंट चैलेंजेस जो एक लड़की फेस करती है, शायद उसको घर बैठ के उसका इतना आइडिया नहीं होता जब वो मार्केट में जाती है. उसी किस्म के चैलेंजेस मुझे भी फेस हुए, बट एज़ कम्पेयर टू अदर्स में भी वो कम थे. फॉर्चुनेटली मुझे कुछ ऐसे लोग मिले लाइक जिनकी इसकी बिल्डिंग में मैंने इसको स्टार्ट किया. फिर मुझे वेंडर्स कुछ इस तरह के मिले हु वर वेरी हेल्पफुल टू मी. और इसी तरह से एक चीज़ मैं आपके प्रोग्राम में ये कहना चाहूँगी कि कोई भी लड़की अगर इस किस्म का कोई भी स्टेप लेती है तो सबसे पहले तो उसको उस पर ट्रस्ट किया जाना चाहिए, उसकी फैमिली का. वो बहुत ज़रूरी होता है. मेरी फैमिली, मेरे भाई, दे वर नॉट ओवर हियर इन पाकिस्तान एट दैट टाइम, लेकिन ये था कि एक ट्रस्ट उनका मुझ पे था और लेकिन मेरा खुद पे ज़्यादा ट्रस्ट था शायद कि आई कैन डू दिस. और एजुकेशन फील्ड से अक्सर लोग मुझसे ये चीज़ पूछते हैं, तो आई थिंक कि उस चीज़ के बारे में हमें ज़्यादा आइडिया होता है कि जिस चीज़ में हम ऑलरेडी होते हैं. लेकिन फिर ये भी हम देखते हैं कि लाइक वो जो है सेम चीज़ें जा रही हैं हमारी लाइफ में, उसमें कुछ न्यू नहीं है, कुछ इनोवेशन नहीं है, कुछ क्रिएटिव नहीं है. तो वी शुड डू समथिंग कि जो हमारे लिए एक हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी हो और उसमें कुछ चेंज भी हो और हम कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकें कि हमें अपने बारे में भी पता चले कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं. सो वी शुड डू दिस. खुश हैं इस ट्रांजिशन को लेकर? मैं स्टार्ट से ही बड़ी खुश थी. मैंने भी काफ़ी मुश्किल टाइम पीरियड भी गुजारा, दो इट वाज नॉट ए बिग टाइम, लेकिन ये था कि मैं खुश थी कि एटलीस्ट मैंने एक स्टेप लिया है और विद द स्पेंड ऑफ टाइम ये ठीक हो जाएगा, ये चल जाएगा. कुछ टाइम ऐसा भी आया कि वो डिफ़िकल्ट था जो कि सबके लिए होता है, लेकिन उतना मेरे लिए नहीं था कि मैं ये सोचूं कि मैं इसको छोड़ दूं या वापस चली जाऊं या दोबारा से अपनी फील्ड ज्वाइन कर लूं. ऐसा नहीं हुआ. चैलेंजेस क्या थे, क्या फेस करना पड़ा एज अ फीमेल एंटरप्रेन्योर? सबसे पहले तो मैम ये था कि वो मेल हूँ या फीमेल हूँ, जब आप एक न्यू फील्ड में फ़ौरन से जंप करते हैं और आपके पास उसकी कोई उसका नॉलेज नहीं होता, आप उसमें कोई इतने एक्सपर्ट नहीं होते, और एंड आई वाज डूइंग ऑल थिंग सिंगल हैंडेडली, तो वो
ڈفرینٹ چیلنجز مجھے تھے کہ لائک مجھے اب یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ مائی فوڈ از گڈ، لیکن وہ لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا اور میں اس کو سب کو کیسے بتاؤں گی کہ مائی فوڈ از گڈ. تو وہ پھر جب میں نے ولاگنگ کی آپ کے پروگرام سے میں یہ چیز کہنا چاہوں گی کہ کوئی بھی جب ایک نیو اسٹیپ لیتا ہے کوئی، تو اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس کی مارکیٹنگ ہوتی ہے. اور جب ہم نے وہ اسٹریٹجی یوز کی اور پھر ہمارا فوڈ بھی اچھا تھا، لوگ بھی آنا شروع ہو گئے. اور آپ نے خود ولاگ سٹارٹ کیا اس پہ؟ نہیں، عماد عباسی ایک تھے ولاگر، بالکل، اور بڑا اچھا ان کے ساتھ میرا آئی ایون کالڈ ہی. مجھے کسی کسٹمر نے بتایا کہ میم آپ کا فوڈ اچھا، آپ ان کو کیوں نہیں بلاتی؟ بالکل، وہ پنڈی میں خاصا کام کر رہے ہیں. وہ جی وہ خاصا کام کر رہے ہیں. اور میں نے جب ان کو کال کی تو انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے میں آتا ہوں، میں آپ کا بناتا ہوں. جب وہ آئی تو انہوں نے دیکھا کہ ایوری تھنگ از گڈ، بٹ یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں میں یہاں پہ کھول کے بیٹھی ہوں. اور انہوں نے پھر ایک مارکیٹنگ ٹیم ہائر کی، وہ مجھے بتایا اور انہوں نے لے کے چلنا شروع کیا. دیٹ مینس ایک نئے بزنس کے لیے، ویسے تو ہر بزنس کے لیے، لیکن اگر ہم صرف فوڈ کی بات کریں جی، چونکہ اس میں پوٹینشیل بھی ہے، پاکستان میں ذرا کلچر بھی زیادہ کھانا پینے کا نا. فار اس انٹرٹینمنٹ مینس فوڈ. جی جی، آپ نے کیا کرنا ہے؟ باہر جانا جی، کھانا کھانے جانا ہے. ایگزیکٹلی ایسا یہ ہم ہی ہے. کرتے ہیں، کیفیز جا رہے ہیں، ریسٹورینٹس جا رہے ہیں، ہوٹلس جا رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے بہت ضروری آپ کے خیال میں، جیسا آپ نے کہا مارکیٹنگ ہے، تو یہ فوڈ جو ولاگرز ہیں ان کا بڑا رول ہے. میں کہہ سکتی ہوں کہ 90% رول ان کا ہے. اس لیے کیونکہ ہم تو ایک چیز اسٹیپ لیتے ہیں، بناتے ہیں، اپنا فوڈ اچھا دیتے ہیں اور پھر ہم ایک جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں. تو ان کا یہی ہے کہ یہ بتاتے ہیں دنیا کو. ہاں یہ ایک ہوا کی طرح ہوتے ہیں، جیسے اگر آپ کی چیز اچھی چل رہی ہے تو پھر تو آپ کا کسٹمر ریپیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے نا. لیکن لوگوں کو بتانے والے یہی ہوتے ہیں. اور کوئی بھی پہلی بار لانے والے تو یہی ہیں، پہلی بار لانے والے. بار بار آنے کے لیے آپ کا کھانا اچھا ہونا چاہیے. کوالٹی بڑی میٹر کرتی ہے، کیونکہ اکثر لوگ ریویوز سن کے چلے جاتے ہیں لیکن فرسٹ ٹائم وہ ایک ہی دفعہ آپ کو پیسے دے کے جائیں گے نا. کوالٹی کو مینٹین کرنا بھی بہت ضروری ہے. کیسے مینٹین کرتی ہیں کوالٹی کو؟ کیا شیفs کیسے ہائر ہوتے ہیں؟ انشور کیسے کیا جاتا ہے؟ تھوڑا پروسیس کے بارے میں. کافی ڈیفیکلٹ ہے میرے لیے. جیسے آج بھی میں نے شو میں آنا تھا تو میں لائک 1 گھنٹہ بھی سو نہیں سکی. اور یہ بہت مشکل ہے کیونکہ میں اگر اس کو 2 o'clock اسٹارٹ کرتی ہوں تو پھر 4-5 بج مجھے جاتے ہیں شام کو، اس کو رات کو لائک اذان ہو جاتی ہے. بٹ آئی ہیو ٹو بی دیئر آل دا ٹائم بیکاز اٹس مائی اسٹارٹ. تو میں یہ نہیں سوچ سکتی کہ میں اس پہ ٹرسٹ کر لوں، اس پہ ٹرسٹ کر لوں. ایٹ دا سیم ٹائم میں کچن میں بھی ہوتی ہوں، میں باہر بھی ہوتی ہوں، کسٹمرس کو بھی ڈیل کر رہی ہوتی ہوں، واک ان بھی ہوتے ہیں، آن لائن بھی ہوتے ہیں. لیکن تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ کو اسٹارٹ میں جو ہے وہ اپنے بزنس کو فل ٹائم دینا پڑتا ہے، آپ کو سیکھنا پڑتا ہے. لائک کوئی کتنا بھی ایکسپرٹ ہو، آپ 100% کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. ہاں، کوئی ٹپ آپ کو کسی نے دی تھی بزنس کو اسٹارٹ کرتے وقت کہ اچھا بزنس اسٹارٹ کرتے ہوئے آپ کو اتنا ٹائم جو ہے دینا ہے اس کو کہ آپ نے اس میں ریٹرن کو نہیں سوچنا؟ ایسی کوئی ٹپ جو کہ آپ دینا بھی چاہیں، جو کہ نئے لوگ اس وقت آنا چاہتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں ایز اے انٹرپرینیور، کہ وہ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اس وینچر کو، بٹ ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہے یہاں میں پیسے لگاؤں، یہاں میں اسٹارٹ کروں، تیسرے دن میں باہر گھومنے پھرنے چلا جاؤں، پیسے اڑاؤں. سو آپ کو کوئی ٹپ دی کسی نے؟ اصل میں میری کافی لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی اس سے پہلے جب میں نے اس کو اوپن کیا. تو اس ٹائم پہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں کوئی برانڈ، کوئی فرینچائز وغیرہ لے لوں. میری جن لوگوں سے بات ہوتی تھی وہ مجھے یہ چیز کہتے تھے کہ یو ہیو ٹو اسپینڈ مور دین ایون 1 year اوور ہیئر، اور آپ ہو سکتا ہے یہ نہ چلے. تو وہ چیز بھی ایک میرے مائنڈ میں تھی. دوسرا میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ ہر چیز چلتی ہے اگر آپ کے پاس اس کی ایک اسٹریٹجی ہو. تو ابھی تک میں اس تک نہیں پہنچ پا رہی ہوں. جیسے ہی میں اس تک پہنچوں گی ڈیفینیٹلی وہ چلے گا. اور یہ میرا ایک ٹرسٹ بھی تھا، خود پہ بھی تھا، اور اللہ نے اس چیز کی توفیق دی کہ یہ چلنا شروع ہو گیا. اور اب تو ماشاءاللہ وہ اتنا اچھا چلنا سٹارٹ ہو گیا ہے کہ ایٹ ٹائمس مجھے آرڈرز اسٹاپ بھی کرنے پڑتے ہیں. ہاں جی، ہاں. اچھا جو آن لائن فوڈ ڈیلیوریز ہیں، اس نے کتنا بزنس کو پروموٹ کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 50% آن لائن کا بھی ہاتھ ہے. جیسے میں اپنی ڈیلیوری پورے پنڈی اسلام آباد میں کر رہی ہوں، اور ایون کہ 24 کلومیٹرز تک بھی لوگ ہمارا فوڈ لے کے جاتے ہیں. اور جب ان کو یہ پسند آتا ہے، پھر جب وہ ہمیں دوبارہ کال کرتے ہیں، ہم ان کو ٹائم بتاتے ہیں کہ آپ کو نا ہمیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے بتا دینا چاہیے. پھر وہ کالس کرتے ہیں، ہاں فلاں ٹائم پہ ہماری برتھ ڈے ہے، اس پہ آپ ہمیں پیزا ڈیلیور کر دینا. یہ پھر وہ ایک پوری لسٹ، جب میں صبح اٹھتی ہوں، صبح تو نہیں ہوتی، 2-3 بجے، تو وہ ایک پوری لسٹ پہلے میرے پاس ہوتی ہے کہ میں نے کون سی جگہ پہ کون سا فوڈ کس ٹائم پہ ڈیلیور کرنا ہے. ہاں، اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ میں خود دیکھ رہی ہوں.
اچھا تو اس کا مطلب یہ کہ پیشنس بہت امپورٹنٹ ہے, آپ کو صبر کے ساتھ چلنا ہے, بیکاز جس طرح آپ نے بتایا کہ شروع میں تو ظاہر سی بات ہے اس طرح کا رسپانس نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ سٹارٹ میں گیو اپ کرتے ہیں کہ رسپانس نہیں آ رہا, اب پتہ نہیں چلے گا نہیں چلے گا. اور پھر جو شعیب نے بتایا کہ ارد گرد کے لوگ ایسے ہر کوئی اتنا ایکسپرٹ ہوتا ہے نا ہر چیز میں کہ وہ آپ کو پہلے بتانا شروع کر دیتے ہیں ایگزیکٹلی پیسہ ڈبو دیا. اصل میں مجھے بھی نا اس قسم کے کافی لوگ ملتے تھے, میرے کیفے پہ بھی آتے تھے, اور میری فیملی میں سے بھی کچھ, کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ تو کبھی نہیں اکیلی اتنی چیزیں کر سکے گی, اور وہ ان کو شاید ایک طرح سے ٹینشن بھی تھی میری کہ یہ کیسے کرے گی, اس کو کیسے لے کے چلے گی. لیکن میں نے ہمیشہ یہ کیا کہ میں نے کبھی اس بندے کی رائے کو اتنی امپورٹنس نہیں دی جس کا اس فیلڈ میں کوئی اتنا کام نہیں تھا. اور میں نے ان لوگوں کو بالکل دیکھا بھی, سنا بھی, اور میں ان کے پاس بھی گئی, میری ان سے ڈسکشن بھی ہوئی کہ جو اس فیلڈ میں تھے, اور انہوں نے مجھے یہی بتایا تھا کہ یو ہیو ٹو ویٹ. اور میں نے ابھی بھی جو ہے وہ کوئی بہت میرے ڈریمز نہیں ہیں کہ یہ یہاں تک چلا جائے گا اور ایسا ہوگا, بس میں اس کو چلا رہی ہوں, وہ چل رہا ہے, اینڈ آئی ایم ہیپی ود اٹ. ایٹ لیسٹ کیا جینڈر کسی بھی بزنس کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں ٹو سم ایکسٹینٹ آپ کہہ سکتے ہیں, لیٹس بی ریئلسٹک. جی جی کہ ہو سکتا ہے, لیکن تھوڑی سی بندے کو جو ہے نا اپنی سکلز اگر اس میں ہوں تو میرا نہیں خیال کہ یہ چیز اتنی میٹر کرتی ہے. ہاں جی, کیونکہ ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں وہ نا کہ ایک مرد اگر کسی بزنس میں ہے, وہ کام کر رہا ہے, وہ کسی میٹنگ میں گیا ہے, کسی نئے وینڈر کے پاس, سم ٹائمز ہوتا ہے نا کہ اچھا آپ کی تھوڑی سی گپ شپ لگ رہی ہوتی ہے, سو اس سے کبھی یہ سوال نہیں ہوگا اچھا آپ کی فیملی میں کون ہے, آپ میرڈ ہیں, آپ نہیں ہیں میرڈ, آپ یہ نہیں ہو سوال ہوتے. لیکن ایک عورت, چاہے وہ سبین یہاں پہ ایز مارننگ شو ہوسٹ بیٹھے, چاہے آپ ایز این انٹرپرینور, کوئی بھی وہ کسی بھی میٹنگ میں, کسی بھی گیدرنگ میں, کسی انٹرویو میں, کسی جگہ پہ بیٹھے ہوں گے, یہ سوال ان سے ہوتے ہیں. آئی مین سمجھ نہیں آتی کہ سوال کیوں ہوتے ہیں, بٹ وہ ہوتے ہیں. نہیں ہوئی, کام کرنے کی اجازت ہے, سب سے پہلی بات یہ بھی آتی ہے. اس کے علاوہ جی بچے ہیں, بچے کیسے مینیج کر رہے ہیں, بچے ہوں گے تو کیا ہوگا, یہ بہت سارے کویشچنس ہیں جن میں الجھا دیا جاتا ہے ایک عورت کو, اور واقعی شاید یہ ایک بہت بڑا ہرڈل ہوتا ہے. لیکن مے بی اگر آپ اپنا بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں تو وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے, کیونکہ آپ خود اون کر رہے ہیں, اور یہ نوکری کے پرسپیکٹو سے زیادہ نہیں, جو آپ نے باتیں کہی ہیں وہ بالکل ہوتی ہیں, اور ہم سے دوسرا سوال ہی یہی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی فیملی کہاں ہے, آپ میرڈ ہیں یا نہیں ہیں, اور اس طرح کی چیزیں. تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو ہمیں اگنور کر کے آگے جانا پڑتا ہے, اور کیونکہ وہ اتنی امپورٹنٹ شاید نہیں ہوتی, اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو ہمیں ساتھ لے کے بھی چلنا پڑتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں بیلنس کریٹ کرنا چاہیے دونوں چیزوں میں, کہ ہر چیز پہ نہ ہمیں ریئیکٹ کرنا چاہیے, نہ ہر چیز کا ہمیں آنسر کرنا چاہیے. اگنور ہی کر دینا بہت بہتر رہتا ہے. جی, یہ بھی ایک آرٹ ہوتا ہے اگنور کرنا. اگر آپ سیکھ جائیں تو آپ کی زندگی بہت سکون میں ہوتی ہے, لیکن موسٹ آف دا ٹائم ہم سب مطلب اس کو فیل کر جاتے ہیں, بیکاز ہم سب انسان ہیں, اور سم ہاؤ چیزیں آپ کو افیکٹ کرتی ہیں, آپ جتنا مرضی چاہیں. کسی کی ایک چھوٹی سی بات, اینڈ دین اگین بہت ساری ایسی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں جن سے آپ کو محروم کر دیا جاتا ہے, جسٹ بیکاز یہ سارے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں, اور یہ پرسیپشن ہوتی ہے کسی کی کہ ہاں یہ خاتون اس وجہ سے کام نہیں کر سکتی, بیکاز تو بس دو کان ہیں آپ کے پاس, ایک سنو دوسرے سے نکال دیں, اسٹے فوکسڈ اینڈ کیپ ضروری ہے, ورکنگ ہارڈ, اٹس ویری امپورٹنٹ. مونا, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے, آل دی بیسٹ. آپ کی جرنی جس کا بڑا زبردست آغاز ہوا ہے, شروع میں ظاہر تھوڑا سا آپ فیل کرتے ہیں, بٹ آئی تھنک وہ جو چیلنج ہوتا ہے وہ اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جب آپ اس سے نکلتے ہیں, آپ سیکھ کے آگے بڑھتے ہیں, آپ ایک بہت اچھے طور پہ اس سے آگے نکل رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جب بھی کسی چیلنج سے آپ نکلتے ہیں آپ بہت اسٹرانگ ہو جاتے ہیں, موٹیویشن ملتی ہے کہ آپ ایسا مسئلہ ہے تو آپ آرام سے ڈیل کر لیں گے. ایک بریک کی طرف بڑھیں گے ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. پہچان, سوشل میڈیا نے بہت سے لوگوں کو پہچان دی ہے, کیونکہ اکثر ہم یہ دیکھتے تھے پلیٹ فارمز کا شکوہ ہوتا تھا کہ پلیٹ فارمز نہیں ہیں, اپرچونٹی نہیں ہے, ہم کرنا تو چاہتے ہیں, وی ہیو دا ٹیلنٹ بٹ وی ڈونٹ نو ویئر ٹو شو کیس دیٹ ٹیلنٹ ایکچولی. تو سوشل میڈیا نے یہ بڑی آسانی کر دی بہت سے لوگوں کے لیے کہ اب ان کا ٹیلنٹ سامنے نظر آتا بھی ہے. پلس سوشل میڈیا نے کچھ لوگوں کو تو بتایا کہ اچھا آپ یہ کریں, یعنی سوشل میڈیا بتا رہا ہے کہ آپ یہ کریں, بیکاز اگر آپ 3 4 5 6 ڈومینز میں کام کر رہے ہوتے ہیں, ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں, کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں, سو آڈینس ڈیسائیڈ کرتے کہ نہیں ہمیں آپ کا یہ والا جو ڈومین ہے نا زیادہ پسند آیا. کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں ایز اے لائف اسٹائل انفلوئنسر سامنے نظر آتے ہیں, کچھ ہوتا ہے صرف فوڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں, کچھ فیشن یا میک اپ پر کام کر رہے ہوتے ہیں,
کچھ ٹریول پر کام کر رہے ہوتے ہیں. سو اپنے اپنے ڈومین پہ کام کرتے ہیں. کچھ صرف کچھ فنی کلپس بنا رہے ہوتے ہیں, کچھ صرف لپ سنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ وائرل ہو جاتے ہیں. لیکن شعیب بہت سارے ایسے کام بھی سوشل میڈیا پہ ہو رہے ہیں جو آپ پہچان کی بات کریں نا, اچھی پہچان اور بری پہچان, یہ بھی ایک سوشل میڈیا بہت ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے, آپ کا کانٹینٹ ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے. بیکاز ہم نے بہت سارا ایسا کانٹینٹ بھی دیکھا ہے جس سے ہماری ینگ جنریشن وہ بہت بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے. ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہو رہا ہے. اس کو ٹھیک کرنا پھر پیرنٹس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اس سے بہت سارے گیپس کریٹ ہو جاتے ہیں. انسان اپنے آپ کو نہیں پہچان پاتا تو باقی آپ کے ارد گرد رشتے جو ہیں ان کی تو کیا ہی بات کی جائے. تو بہت ضروری ہے کہ آپ نے رسپانسبلٹی کے ساتھ آپ نے کس طرح سے اپنے کانٹینٹ کو اپلوڈ کرنا ہے, کریٹ کرنا ہے, کس آڈینس کے لیے, کس پلیٹ فارم پہ کیا ہے. جو چیز ٹک ٹاک کے لیے ہے ہو سکتا ہے کہ وہ انسٹاگرام کے لیے نہ ہو, جو انسٹاگرام کے لیے ہو سکتا ہے وہ فیس بک کے لیے نہ ہو. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ نے اپنی آڈینس دیکھ کے اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے پریزنٹ کرنا ہے, آڈینس کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے. اور دوسری بات ہے کہ ہم جب کہتے ہیں نا کہ آپ کا کانٹینٹ وہ ہو جو سوسائٹی کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ تو کر رہا ہو, یعنی اس میں صرف ویوز اور لائکس کا چکر نہ ہو, شیئر ہونے کا چکر نہ ہو, وہ میننگ فل اینڈ پرپز فل بھی ہونا چاہیے. سو آج کا ہمارا موضوع بھی یہ ہے, کانٹینٹ کریٹ کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھا جائے. ایز اے رسپانسبل سٹیزن, ایز اے رسپانسبل کانٹینٹ کریٹر اینڈ انفلوئنسر اینڈ سوشل میڈیا یوزر, آپ کی اپنی بھی کچھ ذمہ داری ہے. چونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں بچے, چونکہ انہوں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگوں کو وائرل ہوتے ہیں, وہ تو ان کو لگتا ہے کہ بس وہی جو کام ہے وہ ٹھیک ہے, ان کو صحیح غلط ہم نہیں بتا پا رہے. ہم نے بہت سی غلط چیزوں کو بہت نارملائز کر دیا ہے, سوشل میڈیا کی وجہ سے نارملائز ہوا ہے. تو یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم بتائیں کہ وہ دیکھیں سوشل میڈیا تو رہے گا, کانٹینٹ بھی رہے گا ڈفرینٹ ٹائپس کا, ہم نے بتانا ہے ان کو. اور یہ بڑا ذمہ داری والا کام ہے کہ اچھا بتائیں کہ یہ صحیح چیز ہے اور یہ غلط چیز ہے. غلط موجود ہے, موجود رہے گی, لیکن ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے کہ یہ غلط ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کس طرف کو جانا ہے. آج اسی ٹاپک پہ ہم ذرا بات کریں گے. سوشل میڈیا انفلوئنسر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایجوکیشن کی فیلڈ سے جو ہے وہ بہت عرصے سے منسلک ہیں اور بچوں کو ایجوکیٹ کرتی ہیں, اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی ایجوکیٹ کرتی ہیں کہ کس طرح سے آپ نے رسپانسبلٹی کے ساتھ سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا خان. السلام علیکم ثنا, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ثنا, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ثنا, ابھی ظاہر سی بات ہے ہم نے پہچان کی بات کی, شعیب نے بڑے اچھے سے اس کو ایلیبریٹ کیا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کیا ہم اب اس چیز کا دھیان رکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک اچھی پہچان مل رہی ہے ہمیں یا ایک بری پہچان مل رہی ہے, یا ہم بس اس میں ہے کہ ہماری ایک ریل اور راتوں رات ہم وائرل ہو جائیں بس؟ اچھا دیکھیں, آج کل کی جو جنریشن ہے اور آج کل کا جو دور ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ وہ راتوں رات فیمس ہو جائیں اور راتوں رات ان کو سب مل جائے. لیکن ایوری تھنگ نیڈ اسٹرگل, کنسسٹنسی بہت ضروری ہے. اگر آپ کانٹینٹ کریٹر ہیں اور آپ کانٹینٹ کریٹ کریں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے 1 مہینہ پہلے ایک ریل ڈالی ہے اور اس کے بعد آپ کا دل کیا 2 مہینے بعد آپ پھر ڈال رہے ہیں, تو آپ کبھی بھی اس فیلڈ میں سکسیزفل نہیں ہو سکتے. کانٹینٹ کریشن کا سب سے بڑا کی فیکٹر وہ ہے کہ کنسسٹنسی, اور آپ دیکھیں کہ آپ کی آڈینس کیا لائک کرتی ہے تو آپ اس طریقے کا کانٹینٹ کریٹ کریں. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے کیسے آغاز کیا اور یہ کیسے آپ نے سوچا کہ اچھا مجھے لائف سٹائل ولاگنگ کی طرف آنا ہے؟ آپ ایجوکیشن کی فیلڈ سے, آپ ظاہر ہے وہ اٹ سیلف بڑا ٹف کام ہوتا ہے, بٹ ساتھ سوشل میڈیا کو ٹائم دینا, کنسسٹنسی, روز کریٹ کرنا کانٹینٹ, کیسے؟ اچھا شعیب دیکھیں, بیسیکلی وین آئی اسٹارٹیڈ کانٹینٹ کریشن مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کوئی کانٹینٹ کریشن کر رہی ہوں. تو یہ ہوا تھا کہ آئی یوز ٹو ٹیک مائی پکچرس, میں ہر ٹائم اپنی پکچرز لیتی تھی. تو ون آف مائی فرینڈ, شی واز آلسو ٹیچنگ ان ون آف دا اسکول, تو اس نے مجھے کہا کہ تم اتنی پکچرز لیتی ہو تو تم یہ اپنا ولاگ کیوں نہیں بناتی؟ تو میں نے اس کو بڑے ہی ڈم طریقے سے کہا واٹ از ولاگ؟ تو ہی ٹولڈ می کہ آپ اپنا ایک پیج بنائیں جس میں آپ اپنی کریٹیوٹی شو کریں, اپنی پکچرز شو کریں. تو پھر انیشلی آئی اسٹارٹیڈ ان لائک 2018-19 میں نے یہ اسٹارٹ کیا, اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کوئی ولاگ بنا رہی ہوں اور مطلب میرے پاس اتنے کوئی فالوورز آ جائیں گے یا کچھ اس طرح. لیکن یہ تھا کہ انیشلی آئی اسٹارٹیڈ ود وومن امپاورمنٹ کوٹس, اس کے نیچے اپنی پکچرز کے نیچے وومن امپاورمنٹ کا, اب تھوڑا بہت اپنی جرنی کے بارے میں, تھوڑے بہت میک اپ ریویوز ہو گئے, اچھا فوڈ ریویوز ہو گئے. آہستہ آہستہ مجھے انویٹیشنز آنا شروع ہو گئی کہ بھئی آپ آئیں ریویو کریں. مجھے تب تک بھی نہیں پتا تھا کہ اچھا مطلب اس طرح کچھ ہے. ایون آپ کو یو نو دیٹ آئی ایم فرام دا پٹھان فیملی, تو اس میں یہ تھا کہ مطلب مجھے تو اتنی کوئی لبرٹی بھی حاصل نہیں تھی, اینڈ مائی فیملی ڈزنٹ نو اباؤٹ مائی بلاگ. تو آہستہ آہستہ جب پتہ چلنا شروع ہوا تو مطلب ایکسیپٹیبلٹی کم تھی, لیکن آہستہ آہستہ دے ایکسیپٹ. What was the first reaction? فرسٹ ریئیکشن میرے ڈیڈ کا یہ تھا کہ آر دے فول کہ وہ آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ آئے کھانا کھائیں اور پیسے بھی لے کے جائیں. تو
इट वाज लाइक दिस, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनको कन्विंस करने में हाँ, अब्बू को साथ ले जाती हैं, आए अब्बू। हाँ, वो कहते थे कि ये क्या चल रहा है। अच्छा, फिर बस वो करते 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 वो होता गया ना। देन आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस विद माय डॉटर एज वेल। शुरू में मैं उसको थोड़ा ज़्यादा पब्लिक नहीं करती थी, यू नो हमारी कैसी वो एक माइंड सेट है कि बच्चे को नज़र लग जाएगी, तो मैं उसको ज़्यादा वो पब्लिक नहीं करती थी। बट नाउ शी इज़ ऑल्सो मेकिंग कॉन्टेंट, और मैं उसको हर टाइम गाइड करती हूँ कि लाइक व्हाट काइंड ऑफ अ कंटेंट यू नीड टू प्रोड्यूस, ठीक है। अब जैसे ट्रांजिशन वीडियोस हैं, उसका बहुत ट्रेंड है, उसके ऊपर आपके अच्छे रीच आ जाती है। उसके अलावा आपके जो कपड़े हैं, आप उसके बारे में बताएं कि मतलब फ्रॉम वेयर यू गेट इट। अच्छा, मैंने देखा है कि सोशल जब आप कंटेंट बनाते हैं ना, तो लोगों को जो सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद आती है कि कहाँ पे आपने कोई सस्ती शॉपिंग की हो, कहाँ पे आपने कोई सस्ता खाना खाया हो, और टेस्ट, मतलब टेस्ट भी अच्छा हो। रिलेटेबल कंटेंट है ना, बिल्कुल, क्योंकि हमारी मोस्ट ऑफ द जो सोसाइटी है वो सब मिडिल क्लास से बिलोंग करती है। अब मतलब अब ये है कि जैसे अब मैंने ये देखा है कि जो मिडिल क्लास जो मतलब एक माइंड सेट है हम लोगों का, वो यही है कि मतलब दे वांट टू डू एवरीथिंग वेदर इट्स कमिंग इन देयर पॉकेट और नॉट, बट दे आर। तो अब ये है कि हमारे लिए सबसे खुशकिस्मती की बात यह है कि सोशल मीडिया पहले कोई इसको प्लेटफॉर्म तो लेता नहीं था कि अब ये एज अ कोई जॉब है, अर्निंग का सोर्स है, लेकिन अब इतना फ़र्क पड़ा है कि एवरीबडी स्टार्टेड सोशल मीडिया, लाइक किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आप टिकटॉक पे ले ले, यूट्यूब पे ले ले, इंस्टाग्राम पे ले ले, लेकिन पीपल स्टार्ट अर्निंग। पहले ब्लॉगर्स, बड़े जो ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, अब उनको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की जरूरत है, बिल्कुल। अदरवाइज तो लोगों को पता ही ना हो कि कौन सा बिजनेस कहाँ पे रन हो रहा है, बिल्कुल उनको तो आइडिया ही नहीं होता। अच्छा देखिए, इसमें जो है बड़े जो भी ब्रांड्स हैं, उनके तो वैसे भी एडवर्टाइजमेंट चल ही रही थी कि समहाउ टीवी पे उनके एड्स चल जाते थे, या फिर वो बैनर्स या ब्रोशर्स या किसी भी थ्रू वो एडवर्टाइजमेंट करते ही थे। लेकिन क्या जो छोटे बिजनेस होल्डर्स हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी ये मतलब एक सस्ती किस्म की मार्केटिंग आप कह लें, क्योंकि मोस्टली वो कहते हैं कि चले जी हमारे साथ बार्टर पे कर ले, हम आपको चीज़ प्रोवाइड करेंगे, आपने वीडियो रील लगा देनी है। तो अब ये कि इसको एज अ प्रोफेशन लिया जाने लग गया कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इतने अवेयर हो गए हैं कि भाई दे आर नॉट गोइंग टू डू समथिंग फ्री। अच्छा, लेट्स सपोज ये, क्योंकि ये चीज़ें बहुत फेस करनी पड़ जाती है, मे बी क्या हमारा प्रोडक्ट रख लें और आप अब आपके प्रोडक्ट की कीमत चले ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15,000 रुपये होगी, इतनी ज़्यादा मैक्सिमम इतनी जा रही होती है, चले ज़्यादा भी हो सकती है, चले 20,000, 25,000, 30,000 रुपये भी हो सकती है। बट आपने इतनी मेहनत करके अपने फॉलोअर्स बढ़ाए हैं, आपने अपना आप एक कंटेंट क्रिएट करते हैं, इतनी मेहनत होती है, तो आप क्या उस प्रोडक्ट के लिए मतलब 20-30 हज़ार रुपये के लिए आप काम करें? अब ऐसा नहीं होता। ये बिजनेसेस को भी छोटे हों बड़े बिजनेसेस हों, बिकॉज हर कोई अपना, क्योंकि छोटे बिजनेस अक्सर आके कहते हैं कि आप हमें सपोर्ट कर दें, और वो मैं ये कहूँगी क्योंकि हर एक का अपना काम है, ब्रेड एंड बटर है, हर कोई अपनी मेहनत कर रहा होता है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि उसका राइट है कि वो कितना आपसे चार्ज कर रहा है, उसका एक स्टैंडर्ड रेट होता है, एंड ऑब्वियसली आपकी मेहनत के पैसे आपको मिलने चाहिए। तो ये 5,000, 10,000, 2,000, 3,000 के हमारे प्रोडक्ट रख लें आप, इसको बस मशहूरी कर दें, तो ऐसा नहीं होता हर बारी, बिकॉज हर इंसान ने मेहनत की हुई है। नहीं, अच्छा देखिए, बात इसमें ये है ना कि सम टाइम यू नीड इट। अगर देखे आपको किसी प्रोडक्ट की जरूरत है तो आप तो उसको कम रेट पे भी कर देते हैं कि चलो ठीक है, आई नीड इट, मैंने तो वैसे भी लेना है तो मैं कर देता हूँ। कम रेट एक अलग बात है, अच्छा देखिए, बहुत सारे एस्थेटिक क्लिनिक्स हैं, जो आपके सैलून्स हैं, दे आर नॉट पेइंग, ठीक है, वो कहते हैं आए सर्विसेज ले लें और आप जो है ना हमारा कंटेंट बना दें, रिव्यूज बना, महंगे ना जो ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं। हाँ, अगर वो ट्रीटमेंट आपके उस कैलिबर के हैं और उनका प्राइस रेट ज़्यादा है, देन तो आप जाएं बार्टर पे कर दें। लेकिन आपको कोई कहे कि भाई आप आ जाए, आप एक लेज़र ले लें, फेस लेज़र ले लें, या फिर आप ये वाला कर दें, फिर उसके लिए आई थिंक सो कि आपको बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, बिकॉज देयर इज अ सेल्फ वर्थ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कि आप जब तक अपनी वो बनाएंगे नहीं ना, तो अगला बंदा आपको कभी भी वैल्यू नहीं देगा और कभी भी आपको उस हिसाब से पे नहीं करेगा। अच्छा, आई थिंक उसमें ये भी है ना कि देखें, चूंकि जिसके बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं, जिसने बनाई हुई अपनी नीश बनाई हुई है, जिसकी रीच बहुत अच्छी है, वो ज़ाहिर उसके अकॉर्डिंगली चार्ज करेगा फॉर श्योर। कुछ लोग होते हैं उनकी नहीं इतनी फॉलोइंग होती, तो वो कहते हैं फाइन, विल डू विद द बार्टर। इट डिपेंड्स ना, लेकिन मैं उनकी बात कर रही हूँ जो कि प्रोफेशनली लेके चल रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली वो वाली चीज़ है। बट अगेन देखिए, अगर आप उसके लिए आप देखिए टाइम निकाल रहे हैं, आप जा रहे हैं, उसको शूट कर रहे हैं, उसमें अपना थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व कर रहे हैं, फिर आपको पता है कैसे आपने उसको कंटेंट में ढालना है, फिर आपने उसे अपलोड करना है, तो इट्स अ कंप्लीट मेहनत होती है, वो आइडिया कंसीव करना, उसके बाद। अच्छा देखिए, इसमें ये भी है ना कि जो कंपनीज है ना, वो आपके एफर्ट्स को अंडरस्टैंड नहीं करती, ठीक है। आपके पास
آپ کو اس کام کے لیے اسپیشلی ٹائم نکالنا پڑتا ہے. اگر آپ کو شوق نہیں ہے نا کانٹینٹ کریشن کا, آپ کر ہی نہیں سکتے. اور اگر آپ ساتھ میں سائڈ پہ مطلب 9 to 5 یا کوئی جاب کر رہے ہیں تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار یو. لیکن جب آپ کا پیشن ہے دین آپ یہ کرتے رہیں گے کنسسٹنسی کے لیے. کسی بھی آپ پروفیشن میں چلے جائیں, وہاں پہ آپ کی کنسسٹنسی نہیں ہوگی تو وہ نہیں ہوگا, آپ نہیں کر سکتے. اچھا سنا, اب ذرا رسپانسبل کانٹینٹ کریشن کی بھی ہم بات کر رہے تھے. اب ایسا کانٹینٹ بھی ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں جس میں اچھا ویوز تو ہیں, وہ وائرل بھی ہو رہے ہیں, وہ انفلوئنسرز, وہ یوٹیوبرز وہ کما بھی رہے ہیں, بٹ سوسائٹی پہ, ہمارے بچوں پہ, ہماری ینگ جنریشن پہ اس کا بہت برا اثر ہو رہا ہے. ان ریئلسٹک چیزیں دکھانا, ان ریئلسٹک گول سیٹ کرنا, اور بہت ساری چیزیں تو ہمارے سامنے بھی آ گئی. جی ہم نے فلانا گھر لے لیا, لیکن بعد میں پتہ لگتا ہے کہ نہیں, اچھا گھر تو رینٹ کا تھا, اور آپ نے عالی شان ایک زندگی بتا دی اور سب کچھ. اب بچوں کو یہ لگتا ہے کہ اچھا پڑھائی میں بھی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, یہ ساری چیزیں ہم کر لیں گے. تو وہ کیونکہ اکثر ہم ڈی سے اسٹارٹ ہوتا ہے, جو ہم یہ بات کر رہے ہوتے, ایس سے بھی ہوتا ہے. اوکے, تو ہم بیسیکلی یہ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اچھا ہم انفیکٹ ہم دونوں بھی اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ اتنا پڑھنے لکھنے کا کیا فائدہ جب وہ پڑھے لکھے بغیر جو ہے وہ لوگ اپنے کانٹینٹ کما کے کروڑوں کما رہے مہینے کے. کیا کہیں گی آپ اس؟ اچھا, میں اس کے بارے میں کہنا چاہوں گی کہ اٹس جسٹ پیورلی لک. جب آپ کانٹینٹ کریشن میں آتے ہیں نا, اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اس مائنڈ سیٹ سے آئیں کہ بھئی آپ کو پیسے ملیں گے. کچھ لوگ اتنا اچھا کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں نا, بٹ ان کی ریچ نہیں آ رہی, ان کو ایکسیپٹیبلٹی نہیں مل رہی. اچھا, آپ نے دوسرا کوشچن کیا کہ آپ کیسے ینگ جنریشن کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. بینگ اے ایجوکیشنسٹ, میرے اسٹوڈنٹس کو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں, کانٹینٹ وہ پروڈیوس کرو بیٹا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ دیکھ سکو. صحیح بات ہے. جب آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنے ایلڈرس کے ساتھ وہ کانٹینٹ نہیں دیکھ سکتے تو پلیز, مطلب اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. آج آپ نے شوق میں کر لیا ہے, کل آپ کو اسی شوق کا مطلب آپ کو یو ول ریگریٹ اٹ. تو ہمیشہ جب بھی میری کانٹینٹ کریشن کے بارے میں بات ہوتی ہے بچوں سے, آئی آلویز انکریج دیم کہ بھائی تم لوگ کریٹ کرو, کیونکہ اب وہ دور نہیں رہا کہ جب آپ ماسٹرز کریں گے یا پھر آپ ایم ایس یا پی ایچ ڈی کریں گے دین یو ول اسٹارٹ ارننگ. آج کل کی ارننگ آپ کے گھر بیٹھے ہو سکتی ہے. اگر اف یو آر گیٹنگ اینی انسینٹیو آؤٹ آف کانٹینٹ کریشن, وائی ناٹ. آپ اپنے بچوں کو انکریج کریں ابھی سے کہ بھائی آپ نے کمانا ہے, آپ نے ایٹ دا اینڈ, تو یہ ایک پروسیس ہے, ایک نیچرل پروسیس ہے. یو ول گرو اپ, یو ول ایجوکیٹ یور سیلف اینڈ دین یو ول اسٹارٹ ارننگ. وائی ناٹ فرام دا بگننگ. اگر جو بچہ اسٹارٹنگ سے یا پھر وہ اپنی ٹین ایج سے کمانا شروع کرتا ہے اور اس کو پیسے کی ورتھ ہوتی ہے, دین اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ خرچ کرنا ہے, کہاں پہ نہیں خرچ کرنا. اچھا, اس کے لیے ان کے پیرنٹس کو ان کا ساتھ دینا چاہیے, نہ کہ جیسے بہت سارے میرے اسٹوڈنٹس ہیں, دے وانٹ ٹو ڈو کانٹینٹ کریشن بٹ ان کے پیرنٹس جو ہے ان کو الاؤ نہیں کرتے. سم ہاؤ دیکھیں, دس از دا فیکٹ that everybody doesn't like social media. سوشل میڈیا کا تو ابھی ٹرینڈ آیا ہے نا کہ ابھی لوگوں نے پیسے اس میں سے پیسے بھی کمانا شروع کیے ہیں, ایز اے پروفیشن بھی لیا ہے. لیکن کیا ہے کہ بچوں کو آپ کانٹینٹ کریشن سے نہ روکیں. ہم اپنے بچوں کو اسٹرکٹلی روک سکتے ہیں کہ یہ مت کرو وہ مت کرو. جیسے میں اپنی بچپن کی ایگزامپل دیتی ہوں کہ مجھے جس چیز سے میرے ماں باپ نے روکا ہے وہ میں نے چھپ کے کیا ہے, ٹھیک ہے. تو سم ہاؤ بچہ اپنے ایکسپیرینسز سے سیکھتا ہے, ڈزنٹ کہ وہ اپنے ماں باپ کے ایکسپیرینس سے سیکھے گا. آپ اس کو لیٹ دیم ایکسپیرینس, لیٹ دیم ڈو ایوری تھنگ. آپ اس کے لیے سیف اسپیس ضرور کریٹ کریں, آپ اپنا ایک بانڈ ضرور ڈیولپ کریں کہ اس کو کوئی بھی ایشو ہو تو یو شوڈ بی دا فرسٹ پرسن جس سے بچہ آ کے بات کرے, بجائے اس کے باہر کہیں پوچھے. بڑا اچھا آپ نے کہا کہ بچوں کو ہم نے روکنا نہیں ہے, لیکن ہاں ان کو بتانا ضرور ہے کہ واٹس رائٹ اینڈ واٹس رانگ. فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں آج کل کے بچے جب وہ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کو, ولاگس کو, تو ان کا خود دل کرتا ہے کانٹینٹ کریٹ کریں, بس وہ فون نکالتے ہیں. اب ان کو ابھی نہیں پتا اچھا کیمرہ اینگل, ان کو نہیں پتا سینسٹیوٹیز بہت سی چیزوں کی, بس وہ ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو بچوں کو فار ایگزامپل اگر ہم یہ بھی گائیڈ نہیں کریں کہ آپ نے اپنا گھر نہیں دکھانا, آپ نے اپنا ایڈریس نہیں بتانا, آپ نے اپنی پرسنل ڈیٹیلز شیئر نہیں کرنی, چونکہ بچے کو نہیں پتا, تو بڑوں کو بھی نہیں پتا. اچھا, بیسیکلی آپ اپنا سوشل میڈیا کے اوپر اپنی پرسنل لائف بالکل بھی شیئر مت کریں, ٹھیک ہے. پرسنل لائف مینس لائک ویئر یو لیو, وٹ یو ڈو, وٹ یور پیرنٹس ڈو, آپ یہ چیزیں بالکل شیئر مت کریں. اپنی آئیڈینٹی کو آپ بے شک دکھا رہے ہیں بٹ سم ہاؤ کچھ پوائنٹس جو ہے وہ آپ نے ہمیشہ چھپا کے رکھنے ہیں. اچھا, کتنی چوریاں ہیں سنا جو کہ
وہ چوریاں ہوتی ہیں, ہم کہتے ہیں پتہ کیسے چل گیا اگلے کو کہ ہمارے گھر میں یہ آتا ہے, چور آ کے چور آ کے کہتے ہیں وہ فلانے کمرے میں جو وہ چیز پڑی ہے وہ جو آپ کی خالہ نے دی تھی وہ دے دو ذرا پہلے. آپ کو کیسے پتا کرتے ہیں, آپ نے ولاگ بنایا تھا. آج کل تو دیکھیں ایک ٹرینڈ ہے نا, آپ نے جو چیز لی, آپ نے اسنیپ بھیجی, آپ نے اسٹیٹس لگایا, ہر چیز کا ہم اسٹیٹس لگایا, ٹھیک ہے. وی آر لیونگ ان دا ورلڈ ویئر دس جو ہمارا یہ شو آف ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ بھائی دس از جسٹ ون سائڈ آف اے پکچر, اٹ ڈزنٹ مین دیٹ دے اون اٹ. لائک یو ہیو گیون می ایگزامپل کہ جو ہے لوگ اپنا رینٹڈ گھر دکھاتے ہیں, لوگ اپنی ایک لائف اسٹائل دکھاتے ہیں جو کہ ہوتی نہیں ہے. دس از جسٹ اے گیم آف ویوز. آپ اپنی گیم جو ہے نا آپ اس کو ویوز کے لیے نہ رکھیں. سر آپ دیکھیں کتنے دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ انہی میں ایک ولاگر میں دیکھ رہا تھا, آئی وونٹ ٹیک دا نیم, بٹ اپنی والدہ کو ایسے انہوں نے پکڑ کے مطلب he was hitting her, ان کے والد سامنے کھڑے ہوئے ہیں just to make that video. اور مذاق میں کہ میرا لاڈ ہے. یہ کون سا مذاق ہے, یہ ماں کے ساتھ کون سا مذاق ہے. ڈسرسپیکٹ, اور وہ بھی آپ ایسے ڈسرسپیکٹ سب پبلک ویسے نہیں کرنا چاہیے. And you are normalizing this thing by creating this. آپ کانٹینٹ کریشن از ناٹ اے جاب آف لائک کہ مذاق کی جاب ہے. دس از اے ویری سیریس اینڈ رسپانسبل جاب اف ون کین ٹیک. دیکھیں ہم جو کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں, ہمارے دیکھیں جیسے میں ایجوکیشنسٹ ہوں, میرے بچے دیکھ رہے ہیں, مجھے وہ دیکھ کے وہ کرتے ہیں کہ یار مطلب ہماری ٹیچر کر رہی ہیں تو دس از سم تھنگ لائک ہمیں بھی کرنا چاہیے. لیکن وٹ آئی آلویز ٹیل دیم دیٹ بیٹا ایجوکیشن از مسٹ. یہ ایک سائڈ ہے, یہ آج ہے, دس از لائک ہوائی روزی. آج بند ہو جائے آپ کا یوٹیوب, what would you do then? بالکل. آج وہ آپ دیکھیں وہ ایک جو طلحہ ہے کراچی کا, پہلے ان کا انسٹاگرام بلاگ سسپینڈ ہوا بیکاز آف دا ایج, بٹ ریکور ہو گیا پھر بعد میں. نہیں پھر سسپینڈ ہو گیا ہے. تو وہ یہ ہے کہ دس از آپ کی ایک محنت ہے, آپ نے کانٹینٹ کا وہ بنایا ہے, اگر وہ بلاک ہو گیا تو یو نیور نو. اگر آپ کی فالوئنگ دیکھیں آپ کے ساتھ بہت لائل ہے تو آدھے سے آدھے لوگ آئیں گے, آدھے تو چلے گئے نا, مطلب آپ کو دوبارہ سے ایک محنت کرنی پڑے گی. لیکن ایک ایجوکیشن ہے, ایک آپ کی پروفیشنل ڈگری ہے, اس کو ضرور ہمیشہ اپنے فوکس میں رکھے. سوشل میڈیا ڈگری آپ کے ساتھ رہے گی ہمیشہ. بالکل بالکل. ایٹ دا اینڈ یور ایجوکیشن, یور مینرزم ول ود یو. باقی چیزیں جو ہے وہ آپ کے سائڈ بائی سائڈ چلتی رہیں گی. اسپیشلی جو ینگ گرلز ہیں میں ان کو ایجوکیٹ کرتی ہوں کہ بیٹا آپ نے ہمیشہ ایسا کانٹینٹ بنانا ہے جو کہ نا آپ کو کوئی بعد میں اس سے بلیک میل نہ کر سکے. آپ اپنے ایڈریسز مت دیں, آپ اپنی پکچرز, آپ اپنی ویڈیوز میں ہمیشہ وہ تہذیب کا دائرہ جو ہے نا وہ فالو کریں, تاکہ آپ کا جو کانٹینٹ ہے اگر وہ کہیں پہ آپ کے پیرنٹس کو پتہ بھی چل جاتا ہے یا پھر ان کو شرمندگی نہ ہو. تو میں اپنی جو ٹیچر سوسائٹی ہے جیسے بیسیکلی وہ دے ڈزنٹ لائک اٹ, وہ کہتے ہیں بچے ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں. آئی ایم اے کائنڈ آف اے ٹیچر جو میں ان کو انکریج کرتی ہوں کہ تمام ایکٹیویٹیز میں آپ کو آل راؤنڈر ہونا چاہیے. آپ کو صرف ایک ایجوکیشن, میں نے بہت سارے لائک لوگوں کو دیکھا ہے جو بہت برینی ہے, بہت انٹیلیجنٹ ہے, بٹ وہ جو ہے نا ان میں کانفیڈنس نہیں ہوتا اپنے آپ کو پورٹرے کرنے کا. تو یو نیڈ ٹو ڈیولپ. اب دیکھیں پہلے ہمارے پاس کچھ ایسا پلیٹ فارم تو ہوتا نہیں تھا, ایک بائک پکڑا ایک ہی بندہ کمپیئرنگ کر رہا ہے باقی اس کو دیکھ رہے ہیں. بٹ ناؤ ایوری ہوم ہیز اے مائک. لائک جو بھی سوشل میڈیا کانٹینٹ کریٹر ہے وہ بول رہا ہے. اب جو بولنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو دکھاتے ہیں, اپنے آپ کو بناتے ہیں, اور یہ جو زبان ہے اور یہ جو آپ کی کمیونیکیشن سکلز ہے وہ آپ کو یہاں سے یہاں لے کے جاتی ہے. کرتے ہیں اپنے آپ کو, وہ آپ کو یہاں بھی لے جا سکتا ہے اور وہ آپ کو یہاں بھی لے جا سکتا ہے. بہت امپورٹنٹ ڈسکشن. ایک چھوٹا سا سوال میں سے ایک رائے لینا چاہ رہا تھا کہ ہم آج کل کانٹینٹ کریشن میں یہ بھی تو دیکھتے ہیں نا کہ جینڈر ہی چینج کر لیا نا. ایک بندہ ہے تو وہ لڑکی بن کے سارا کانٹینٹ کریٹ کر رہا ہے. زیادہ تر ہم نے خیر یہ دیکھا کہ لڑکوں نے اپنے جینڈر جو ہے نا بالکل چھوڑے ہوئے ہیں, اور ناٹ جسٹ فار دیٹ کانٹینٹ ہمیں روٹین وہ نظر آ رہے ہیں, انہوں نے پورا گیٹ اپ ہی چینج کیا ہوا ہے اپنا. آئی مین واٹ از دس؟ بس یہ ہے گیم ساری ویوز کی ہے نا, ان کو لڑکی بن کے ویوز آ رہے ہیں اور لڑکیوں کو لڑکی بن کے ویوز نہیں آ رہے ہیں. تو دس از لائک سوشل میڈیا جو ہے وہ لوگوں کو بھی تو سوچنا چاہیے نا جو فالو کر رہے ہوتے ہیں. مطلب یہ ان کے اوپر بھی ہے نا کہ آپ کیوں فالو کر رہے ہیں, کس کو فالو کر رہے ہیں, کس کو ریچ دے رہے ہیں. بیکاز ریچ آ رہی ہے تو لوگ کر بھی رہے ہیں. کریٹیوٹی کا کیا یہ مطلب صرف یہی ہے کہ آپ نے اپنے جینڈر چینج کر لینا ہے؟ کریٹیو میک اپ کرنا پڑتا ہے ان کو, بال اس طرح کا کانٹینٹ ہے, پیپل فائنڈ اٹ فنی, پھر وہ ان کو دیکھتے. اب آج کل دیکھیں الگوریدم جو ہے سوشل میڈیا کا
once you are like watching this kind of reels, تو وہ آپ کو ویسی ہی ریلز دکھا رہا ہوتا ہے. یہ مسئلہ بھی ہے تو اب وہ اچھا کنٹینٹ دیکھا کریں تاکہ اچھا کنٹینٹ مجھے تو نظر آئے لگتا ہے آپ کو. گوگل کے سامنے کچھ ایسی چلتے پھرتے کچھ بول دے ایسا ہی تو ہوتا وہ ہے. ویڈیوز آپ کو آنا شروع ہو ایسا جاتی ہوتا ہے ہے کہ آپ اور ہم ڈسکشن کرتے ہیں, ہم کسی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, تھوڑے ٹائم بعد ہم دیکھتے ہیں فون نکالتے ہیں تو وہ ایڈز آنا شروع ہو جاتی ہیں, اس طرح کی ویڈیوز آنا شروع ہو جاتی ہیں. ورلڈ از بیکم ڈیجیٹلائزڈ, اٹس ان یور فون ناؤ. اپنے کو ہوسٹ کو کیا گفٹ دیں, میں نے بول دیا تمہیں تمہارے پاس بھی جانا چاہیے تاکہ تمہارے پاس سر ایسے کوئی آئیڈیاز ہیں, کو ہوسٹ کو کیا گفٹ دینا چاہیے. چلیں اب ہم آئیڈیاز دیکھتے ہیں میرے پاس کون کون سے آتے ہیں, پھر آپ کو بتائیں گے. سنا وقت بہت مختصر تھا, تھینک یو سو مچ, بہت اچھا لگا اور بڑا مزہ آیا کینڈیڈیٹ سے گفتگو کرتے ہوئے, بیکاز بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا ریئلسٹک تھوڑی بات چیت کریں اور تھوڑا سا ہم نا لوگ اپنے جینڈر میں رہیں. لوگوں کو دل آزاری بھی ہو جاتی ہوگی یہاں پہ, لیکن دیکھیں ہم ڈسکس کرنا تو ہمارا کام ہے, بیکاز ہماری جو جنریشن ہے ابھی کی اور آنے والی جنریشن, ہم نے ان کی تربیت بھی کرنی ہے اور یہ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے. بہت شکریہ ونس اگین. ناظرین ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. خواتین انٹرپرینیورس, کچھ کی ملاقات ہم آپ سے کراتے بھی رہتے ہیں, آج کے پروگرام میں بھی کرائی تھی. کتنا ضروری ہے کہ جب اکنامک گروتھ کی ہم بات کرتے ہوتے ہیں, فائنینشیل اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں, فائنینشیل انڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں, خواتین کا اس میں رول یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, چونکہ ذرا پاپولیشن کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس میں خواتین کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اگر وہی ہم نے پیچھے رکھی ہوئی ہیں اور ہم ان کو کنڈیسیو انوائرمنٹ ہی پرووائڈ نہیں کر رہے, ان کے لیے وہ سپورٹ سسٹم ہی نہیں ہے, ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے, تو خاصے مسائل ہوتے ہیں. ایسے میں اسپیسیفکلی ایز این انٹرپرینور خواتین کا آگے آنا, جو کہ بہت سے خواتین آگے آ رہی ہیں, نام بنا رہی ہیں, کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں, بہت سی اور خواتین کے لیے راستہ بنا رہی ہوتی ہیں. سو ایسے میں بہت سے ادارے, بہت سے پلیٹ فارمز جو کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, آج ہم اس سے متعلق بات بھی کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے سما دستگیر صاحبہ نے, چیئر پرسن ہے ویمن انٹرپرینیورز, راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. خواتین کے جو کاروباری سفر ہے اس کو آسان اور تیز کرنے میں خاصا ان کا رول ہے. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کے آنے کا. تھوڑا سا پلیز انٹروڈیوس کیجیے گا اس پلیٹ فارم کو بھی, جو ویمن انٹرپرینیورز راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری, کس طرح سے خواتین کے لیے انہوں نے کام کیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں اپنے عہدے کا بتانا چاہوں گی خواتین کو کہ میں چیئر پرسن ہوں ویمن انٹرپرینورز کی. جو راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے یہ ہمارا میل چیمبر ہے. ہماری الحمدللہ جو راولپنڈی چیمبر آف کامرس ہے یہ ون آف دا اولڈسٹ چیمبر آف کامرس ان پاکستان, اور ٹاپ 3 میں آتا ہے ہمارا. بڑا وائبرنٹ ہے, ہمارے آلموسٹ 18,000 ممبرز ہیں, جن میں ہمارے میل ممبرز بھی ہیں, لیکن 500 ہماری فیمیل انٹرپرینورز ہیں. تو میں ان کا جو ہے ان کی نمائندگی کرتی ہوں. اس کا بڑا کلیدی کردار ہے راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا. بہت سارے انیشیٹو ہیں جو ہم اس پلیٹ فارم کے تھرو ود دا گورنمنٹ اور ود دا بزنس کمیونٹی خواتین کے لیے لے سکتے ہیں, ہم لے بھی رہے ہیں. ابھی ویری ریسنٹلی ہم نے ایکسپو آرگنائز کروایا ہے ویمن سے ریلیٹڈ. ویمن کانفرنسز ہیں یا ویمن سے ریلیٹڈ ویمن لیڈ بزنسز کو رجسٹر کرانا, ان کو اپ گریڈ کرنا, ان کو وہ پلیٹ فارم مہیا کرنا کہ جہاں سے وہ اپنی مارکیٹ کر سکیں. اور خواتین کے لیے سب سے بڑا مشکل ہے مارکیٹ میں پینیٹریٹ کرنا. ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے ایشوز بہت زیادہ ہیں. کچھ خواتین کی اوپر لوگوں کا جو بھروسہ ہے وہ قدرے کم ہوتا ہے میلز کے. کچھ مارکیٹس ہیں, فار ایگزامپل اف آئی ٹاک اباؤٹ مائی انڈسٹری, تو میں اسپائسز سے ہوں. ہماری ویمن امپاورمنٹ کا ہی پروجیکٹ ہے انڈر پریویلیج لیڈیز کے لیے. تو مجھے جو چیلنجز پیش آتے ہیں مارکیٹ میں وہ یہ آتے ہیں کہ میلز کی گو کے مسالہ جات خواتین سے منسوب ہیں, لیکن مارکیٹ ساری میلز کی ہے. تو مجھے 7 سال لگے میلز کے ساتھ اپنا ٹرسٹ ڈیولپ کرنے میں. تو آپ سوچیں کہ گروتھ ابھی رہتی ہے. تو یہ ایشو ہے. ساری انرجی تو وہاں لگ گئی کہ اپنے آپ کو منوانا ہے, اور انرجی بہت ہے. چیلنجز خواتین کا یہی تو دلچسپ بات ہے کہ ہم بڑی مطلب وہ ہوتی ہیں, انرجیٹک ہوتی ہیں کہ ہم ہر طرح کے چیلنجز کو لے لیتی ہیں. بالکل ایسے ہے کہ سائمہ صاحبہ مجھے لگتا ہے کہ شاید نا
ہماری سوسائٹی کو بھی چینج ہونے کی بہت ضرورت ہے. ہم نے نا خواتین کو ایک سپر نیچرل سی کوئی چیز بنا دی, اور ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ڈفرینٹ قسم کی ان کے اندر ایبلٹیز یا ڈفرینٹ کوئی میجک ہے ان کے اندر, جس سے ہماری بہت ساری خواتین جو ہیں شعیب ہمیں فورس بھی کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم ایسے کریں. مجھے لگتا ہے کہ ایبلٹیز اور یہ جو ہم اسٹرانگ ہونے کی بات کر رہے ہوتے ہیں, یہ کسی بھی انسان کے اوپر جب وہ اس سچویشن میں جاتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں نکل آتی ہے اور وہ کر رہا ہوتا ہے. میرا پوائنٹ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان برداشت کر رہا ہوتا ہے, اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اس کو اسی سچویشن میں آپ نے رکھنا ہے, کیونکہ ایک عورت گھر بھی سنبھال سکتی ہے, وہ باہر جا کے کام بھی کر سکتی ہے, وہ بچے بھی سنبھال سکتی ہے, وہ پورے خاندان کو بھی لے کے چل سکتی ہے, وہ کر سکتی ہے. ڈزنٹ مین کہ آپ اس کو اوور برڈن کریں اس چیز سے. اس کی ایبلٹیز کو بہت اچھے طریقے سے چینلائز کرنے کی بہت ضرورت ہے. سپورٹ بنے, برڈن نہ بنے, اور نہ ہی کوئی ہرڈل کریٹ کرے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. سمے سمے ایسے میں کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ انٹرپرینورشپ کی طرف آئیں. یہ کتنا ضروری ہے ملکی معیشت کے پرسپیکٹو سے میں پوچھ رہی ہوں, اینڈ اوور آل بھی آپ جب کسی بھی سوسائٹی, کسی ملک کی گروتھ کی بات کر رہے ہوتے ہیں. پہلے تو میں آپ کی پہلی بات کو بالکل سیکنڈ کرتی ہوں کہ جہاں سے خواتین نے ذمہ داریاں اٹھائی ہیں, ہمارے مرد حضرات خاصے غیر ذمہ دار بھی ہو گئے. معیشت کا بوجھ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کے کندھوں پہ رکھا ہے, تو اس کی کوئی وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ خاتون جسمانی طور پہ بھی تھوڑی کمزور ہو جاتی ہیں, اس لیے کہ جب بچوں کی پیدائش ہوتی ہے تو ان کے اندر بہت ساری کمیاں بھی آ جاتی ہیں صحت وائز, جن کو بالکل حد درجے کوشش کی جاتی ہے کہ اگنور کیا جائے. آپ مجھے بتائیے کتنی خواتین ہیں جن کی بچوں کی پیدائش کے بعد ان کی صحت پہ توجہ کی درکار ہوتی ہے؟ بالکل بھی نہیں ہوتی ہے. ان کو فوراً سے کام پہ بلا لیا جاتا ہے. اچھا, پھر انوائرمنٹ جو ورک پلیس ہے وہاں پہ بھی ان کا خیال اس طرح نہیں رکھا جاتا ہے. ایک تو یہ میں بات آپ کی سیکنڈ کرتی ہوں کہ اس برڈن کو آپ لوگ بانٹ لیجئے, وہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ آپ اس کو ایک پہ پریشر ڈال دیں. گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ آپ کی سب سے پہلے آئی تھنک ہیلتھ یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے فیکٹر ریز کیا ہے. ہم اس پہ بات نہیں کرے. آپ آج بھی اگر 100 خواتین کا ٹیسٹ کرائیں گی تو آئرن ڈیفیشنسی آئے گی, وٹامن ڈی ڈیفیشنسی آئے گی. دیکھیے, قطع کلامی کی معافی چاہوں گی کہ ہمارے جو دور دراز کے علاقے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو آپ کی نیوٹریشن ویلیوز ہیں خواتین کی, وہ اتنی لو ہیں کہ وہ سروائیو نہیں کر سکتی, لیکن پھر بھی انہوں نے 8-9 بچے پیدا کرنے ہیں. بالکل. تو ہمارا دیکھیے, ہم جب بات کرتے ہیں نا, ہم راولپنڈی, اسلام آباد, کراچی, فیصل آباد, اس کو ہٹ کے دیکھیے پاکستان کے بہت سارے ایسے علاقوں کو جہاں پہ واقعی خواتین سفر کر رہی ہیں. ہم سندھ کے دور دراز علاقوں میں الحمدللہ افغان خواتین کے ساتھ بھی UN کے ساتھ کام کر چکی ہوں, اور پیمان کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. اس کے علاوہ میں خواتین جو رورل ایریاز کی ہیں سندھ کی, میں ان کے ساتھ کام کر چکی ہوں. بہت خستہ حال ہے. اور پھر بے رحمی ہے کہ اگر مرد تھکا ہارا, وہ بھاری بھرکم سا مرد گھر آتا ہے تو چائے خاتون نے ہی بنا کے دینی ہے. تو ایک چائے کا کپ آپ خود بھی بنا کے دے سکتے ہیں. بڑے شہروں کی بات کر لیں, آپ اسلام آباد جو بڑے شہروں کے آپ نے نام لیا, آپ ان کی بات کر لیں. مرد اور عورت دونوں اگر ورکنگ ہیں, دونوں جاب پہ جا رہے ہیں, 9 to 5 دونوں کی جاب ہے. 5 بجے تھکا ہارا مرد بھی واپس آ رہا ہے, 5 بجے تھکی آ رہی عورت بھی واپس آ رہی ہے. مرد کے پاس مارجن ہے کہ میں تھک گیا ہوں, میں نے کام کیا ہے, اینڈ ہی ول ٹیک ریسٹ. اپنے لیے ٹائم نکالے گا, واک کے لیے ٹائم نکالے گا, ٹی وی کے لیے ٹائم نکالے گا, فون کے لیے ٹائم نکالے گا. وہ اپنا کمپلیٹ ریسٹ ٹائم, ریکوری ٹائم کمپلیٹ کرے گا. ایک عورت گھر میں ابھی انٹر نہیں ہوئی ہے, اسے یہ پتہ ہے کہ اس نے گھر کی صفائی بھی دیکھنی ہے, اس نے کھانا بھی پکانا ہے, اس نے بچوں کو بھی سنبھالنا ہے, اس نے شوہر کو بھی سنبھالنا ہے, اس کے بعد اس نے اگلے دن کی تیاری بھی کرنی ہے. تو میں یہاں پر مجھے یہی چیز ہے کہ آپ سپورٹ بنیں. یہ بڑے شہروں کا بھی حال ہے, ہم کہاں دور دراز علاقوں. اچھا, لیکن میں اس میں تھوڑا سا ایڈ ضرور کروں گا کہ یہ ٹھیک ہے, زیادہ سفر بالکل خواتین کر رہی ہیں, جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا, اٹس ایبسلیوٹلی رائٹ. بٹ اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے سبین کہ وہ مرد اپنے لیے ٹائم نکال رہا ہے. مرد بھی اپنے لیے ٹائم نہیں نکال رہا. وہ اگر کام کرے, گھر واپس آ رہا ہے, چونکہ بہت چیزیں چینج ہو چکی ہیں, وہ گھر کو بھی دیکھ رہا ہے, وہ ساتھ سپورٹ کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے. میں پوائنٹ از, مرد ہو یا عورت, دونوں ہی اپنی ہیلتھ پہ کمپرومائز کر رہے ہیں, دونوں اپنی ہیلتھ پہ انویسٹ نہیں کر رہے ہیں, ایکسرسائز دونوں نہیں کر رہے ہیں, دونوں اچھی خوراک نہیں کھا رہے ہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دونوں ہی سفر کر رہے ہیں, دونوں سفر کر رہے ہیں, پورا خاندان سفر کر رہا ہے. آپ خود دیکھ لیجئے, یہ کچھ ایسے ہیں ہمارے ایشوز جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں کہ خواتین کو کاروبار میں آنا چاہیے.
بڑا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے یہ معیشت کا جو طریقہ کار نکالا ہے، کاروبار. بہت سارے اب تو اتنے پلیٹ فارمز آ گئے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ گھر بیٹھے بہت کچھ آپ کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. گھر بیٹھے خواتین گھریلو ذمہ داریاں بھی نبھا رہی ہیں اور ساتھ ساتھ کام بھی کر رہی ہیں. آن لائن کا جو سسٹم چل پڑا ہے وہ تو اس قدر مزے کا ہے کہ آپ کو آپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے کہ آپ نے ریڈی ہونا ہے اپنے فری ٹائم میں اپنی سہولت سے آپ نے کاروبار کو دیکھنا ہے. اس میں آپ کی 51% آبادی جو ہے وہ خواتین پہ ہے. اگر آپ ہی اپنا رول پلے نہیں کریں گے معیشت میں تو معیشت کبھی بھی مضبوط نہیں ہوگی. اگر ہم مرد کی بات کریں تو وہ تو اپنا رول پلے کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ کو بھی سٹینڈ بائی کرنے کی ضرورت ہے. بلکہ اس میں یہ کتنا ضروری ہے، دیکھیں کبھی کبھی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا، گھر میں اگر فار ایگزامپل 10-15 لوگ رہتے ہیں، ایک اکیلا کمانے والا ہے، 15 کو اس نے سپورٹ کرنا ہے. جسٹ امیجن کہ اگر باقی بھی، میں یہ نہیں کہوں گا 15 کے 15 بیکاز ایج ڈفرنٹ ہو سکتی ہے، 2-4 لوگ اگر کمائیں گے ارسپیکٹو آف جینڈر، کما سکتے وہ کیوں نہ کمائیں. اور obviously اس سے مینٹل ہیلتھ تو تمام متاثر ہوتی ہے نا، اور ایک فیملی کی بھی ہوتی ہے، اور ایک شخص پہ پھر برڈن بھی نہیں رہتا، وہ بھی اپنے اوپر تھوڑا انویسٹ کر سکتا ہے. اچھا اس میں ہم ماؤں کا بھی قصور ہے. بالکل ہے. اب جیسے آئی ہیو 2 kids، تو میرے بیٹے جب ماشاءاللہ 19 ایئرس کے ہوئے نا، تو میں نے ان کو بٹھا کے سمجھایا ناؤ اب آپ کی ایج آ گئی ہے کہ آپ کو میں نے 3-4 سال ٹریننگ دینی ہے ایک رسپانسبل مرد بننے کی، اور ایک رسپانسبل مطلب اپنے میل فگر جو ہے فیملی کو آگے ہیڈ کرے گا، وہ آپ کو تیار کرنا ہے. تو آپ بیٹا جاب کیجیے، آپ مارننگ یونیورسٹی جائیے، شام میں آپ جاب کیجیے. آپ تھکے آ رہے آئیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے فیملی کو کس طرح اسٹرینتھن کرنا ہے. دیکھیں یہ ٹریننگ ہے جو کہ ہمارے یہاں مسنگ ہے. ہم تو شادی کے بعد بھی نہیں بیٹا سب کچھ میں ہی کر لوں گا. یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں. پیمپرڈ کڈز ہیں، مطلب شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، بٹ ہی از اے پیمپرڈ کڈ. اچھا یہ آپ اگر ویسٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ جو اپنی ہائر ایجوکیشن یونیورسٹی کی فیس خود وہ اٹھاتے ہیں، وہ پارٹ ٹائم جاب بھی کر رہے ہیں، اور وہ اس طرح سے بھی مطلب اپنی ایجوکیشن کو بھی وہ سپورٹ کر رہے ہیں. آئی مین اس میں کوئی برائی نہیں ہونی چاہیے. آپ اسٹرانگ پلر تیار کیجئے نا، جس پہ آپ کی جو لیگیسی ہے، جو آپ کی جو عمارت ہے خاندان کی، وہ کھڑی رہے. آپ خود اسٹرانگ پلر ہیں، لیکن آگے سے آپ نے ایک وہ تنکے کھڑے کر دیے، اس پہ عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی ہے نا. یہ مسائل تو ہمیں ہیں. نہیں اور بڑی بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی، اور یہ ہم اس پہ پھر بھی اسٹریس کریں گے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اکثر فوکس کرتے ہیں اچھا بچی کو یہ سکھانا ہے، بچی کو یہ بتانا ہے، اچھا اس نے باہر اگر نکلنا ہے تو پروٹیکٹڈ ہونا چاہیے. بیٹوں کو نظر انداز کیا ہوا ہے، کوئی تربیت نہیں ہو رہی ہے، کھلا چھوڑا ہوا ہے، وہ تو بیٹا ہے نا، وہ تو خود ہی سیکھ جائے گا. واٹ از دس مینٹالٹی، بیٹا خود ہی سیکھ جائے گا. نہیں ایسے ہی ہے. اچھا نہیں آپ خود ہی سیکھ، کیسے خود ہی سیکھ جائے گا؟ شادی کر دو سیکھ جائے گا. لڑکا گھر ٹائم سے نہیں آ رہا، لوفر ہو گیا، شادی کرو ٹھیک ہو جائے گا. شادی کرو ٹھیک ہو وہ جائے گا. سائیکیٹرسٹ سے شادی کرنی ہے، آپ نے تھیراپی کرنی ہے. سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ سے شادی نہ کریں، علاج کرائیں. ایسے ہی علاج کروائیں، اس کے بعد شادی کریں. اس کا پوچھ سے شادی کرنے یا نہیں کرنی. یہ رول ہم ماؤں کو پلے کرنا ہوگا، کیونکہ بیٹے اور بیٹیاں جو بھی ہیں نا وہ ماں کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے جسم کا حصہ ہوتے ہیں نا. اور وہ اس سے مرد کسی بھی عمر میں پہنچ جائے، اپنی ماں کے سامنے وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے. صحیح بات ہے. اور جتنی وہ ماں کی بات سن سکتا ہے اتنی کسی میں دنیا میں کسی یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. آئی تھنک ماں اور باپ دونوں کو کرنا چاہیے نا ایکولی. یہ جو مماز بوائز ہوتا ہے یہ بیویوں کے حق میں بالکل بہتر نہیں ہوتے. یہ مرد کو پتا ہونا چاہیے کہ اب وہ بڑا ہو گیا ہے، ہی شوڈ کریٹ بیلنس. اب اسے پتا ہونا چاہیے کہ اس نے ماں کی کون سی بات سنی ہے. میں آپ کی قطع کلامی کروں گی یہاں پہ. آپ بچوں کو ڈیسیژن میکرز بنائیں. میں کل میرے صاحبزادے نے نا، یہ فٹ بال سے ریلیٹڈ ان کا کام ہے، تو انہوں نے یو کے سے کوئی سرٹیفکیشنز لیں. تو میں نے پھر ان کو لنکڈ ان پہ میسج کیا. میں نے کہا میں بلیسڈ ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے گائیڈ کیا کہ میں نے آپ کو ایک اسٹرانگ مین اور ڈیسیژن میکر بنایا ہے. آگے نصیب وہ اللہ پہ چھوڑیے، بہت زیادہ اوور ایکسپیکٹیشنز مت کیجیے. پتہ کیا ہمارے ہاں پرابلم کیا ہے، ہم اوور ایکسپیکٹیشنز رشتوں سے شروع کر دیتے ہیں. ہسبینڈ ہے تو وہ لینڈ کروزر لے گا، یہ ہماری نیڈز پوری کرے گا، یہ تو دیکھیں میری فلانی چیز. وہ کمپیریزن جہاں آتا ہے نا، وہاں رشتوں میں دراڑیں آ جاتی ہیں. if I'm not wrong. بالکل ایسی بات. اور اس میں یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ آپ کی ڈیولپ ہو، آپ شکر کرنا سیکھ جائیں. اس سے خوبصورت بات ہی کوئی نہیں. میں کہتا ہوں آپ یہاں سے سٹارٹ کر لیں. جس وقت آپ اپنے گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں نا، یہ اگر آپ کے گھر میں ہو رہا ہے نا کہ اف یو آر ڈرائیونگ، نو میٹر خاتون
کس ایج میں کس رشتے میں خاتون پیچھے بیٹھ رہی ہے لڑکا آگے بیٹھ رہا ہے. میرا یہیں سے اختلاف ہے میرا. واٹ ڈیفائنز دس کہ عورت نے پیچھے بیٹھنا ہے مرد نے آگے ہی بیٹھنا ہے, مرد نے ڈرائیو کرنے مرد نے ساتھ بیٹھنا ہے, پیچھے خاتون نے بیٹھنا ہے, بیوی ہے ماں ہے بہن ہے کوئی بھی ہے, چیز سے جگہ وہی ہے جہاں پہنچنا ہی ہے. ہاں تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں, گھر کوئی آگے بیٹھ رہا ہے کوئی پیچھے بیٹھ رہا ہے کوئی ڈرائیو کر ڈزنٹ میٹر, بات سوچ کی سبین ان بلٹ ہے نا, خاتون آگے بیٹھے گی ہی پیچھے مرد آگے بیٹھے گا. بالکل ایسے. تو اس مینٹالٹی کو چینج کرنے کی بہت ضرورت ہے. ہماری جتنی بھی خواتین ہیں ان کو ہمیں سپورٹ کرنا ہے, ان کو ہمیں اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے, کیونکہ مور دین 50% پاپولیشن جو ہے وہ ہماری خواتین کی, اور کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا اگر نصف آبادی جو ہے وہ کام نہیں کری, اس کو آپ نظر انداز کریں. سامع صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. We need more mothers like you جو کہ اپنے بیٹوں پہ اس طرح فوکس کرتے ہیں. Literally we need more mothers like you. آپ جس طرح سے خواتین کو پروموٹ بھی کر رہی ہیں, ہمیں بہت ضرورت ہے اس چیز کی. Absolutely. آپ سے لیں گے اجازت اس دعائے امید کے ساتھ. آپ کا باقی دن بھی بہت اچھا گزرے. اللہ حافظ.